बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका बहुत शुक्रिया जो कमेंट्स करते हैं, अपनी फरमाइश नोट डाउन करवाते हैं। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पे ही बहुत ही खूबसूरत सा एक नावल स्टार्ट कर रही हूँ। पूरी कोशिश होगी कि एक ही नशिस्त में पढ़ के तो एक ही जो है वो आपको कंप्लीट अपलोडिंग में दे दूँ रिकॉर्डिंग की। तो नावल मैंने चूज़ किया है शुआ, माहनामा शुआ से, जुलाई 2018 से। खूबसूरत टाइटल देखें आप, कितनी खूबसूरत मॉडल हैं और बड़ा सटल सा मेकअप है, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो वन्नी बेस्ड और एज डिफरेंस बेस्ड आज मैं नावल पढ़ूंगी। तो मैंने कमेंट नोट किए थे, मैं आपको दिखाती हूँ कमेंट। उन्होंने एज डिफरेंस की भी फरमाइश की थी। तो चलिए सबसे पहले आपके कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये हैं जनाब स्टार GH के एज डिफरेंस नावल नेक्स्ट। जी जनाब देख लें, मैं ये जो है वो आज एज एज डिफरेंस पे ही मैं पढ़ रही हूँ नावल। और फिर हैं जी ज़ैनब बाबर, आपने मेरी रिक्वेस्ट नहीं सीन की। डियर, मैंने आपकी रिक्वेस्ट सीन भी की है और इसका मैंने आंसर भी दिया है रिकॉर्डिंग में। आप नावल्स चेक करें जिनमें मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, उनमें आपके नावल का मैंने उसका कमेंट का आंसर दिया हुआ है। उमर फ़ारूक, गुड गुड स्टोरी, ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू सो मच उमर। दिलनशीन सिमरन, स्टोरी बहुत पसंद आई, दिस इज़ ग्रेट, फैंटास्टिक और ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया प्यारी बहन दिलनशीन। फिर है जी दिलनशीन सिमरन, अस्सलाम वालेकुम, नावल इंटरेस्टिंग है। नावल का मैसेज, हाँ जी बहुत शुक्रिया आपको। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत पसंद आया। इन्होंने फिर एक फरमाइश की है स्टार GHK ने, एज डिफरेंस नावल। तो जनाब मैं अब आपकी ही फरमाइश को पूरा करने जा रही हूँ। सबाहत नदीम, औसम नावल। फ़ाइक अली, नाइस से। सरदार महमूद, मैं एक लड़की हूँ, ये मेरे बेटे की आईडी है। जी ठीक है जनाब, आप अपना नाम मेंशन कर दें, फिर मैं आपकी आईडी से आपका नाम ले लिया करूँगी। फ़बीहा ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। आप ही, मैंने एक नावल पढ़ा था। जी फ़बीहा, मैंने आपकी जो फरमाइश है वो नोट कर ली है। इंशाल्लाह इस नावल के बाद आपका नावल मैं पढ़ूँगी और रिकॉर्ड करके देखो किस दिन वो आता है। मैं आपका ये जो कमेंट है ये मैंने सेव कर लिया है, मैं आपको मेंशन कर दूँगी। दिलनशीन सिमरन, थैंक्स सो मच फॉर दिस स्वीट ब्यूटीफुल एंड लवली नावल। बहुत शुक्रिया दिलनशीन, आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। अब है जी माई सॉन्ग की आईडी से हैं आयशा, नवंबर 99 के ख़वातीन डाइजेस्ट रेट करें। थैंक्स आयशा, मैंने ना नवंबर 99 के नावल्स पढ़े हैं, आप चेक करें, मेंशन है ना उधर। तो मैंने इसके नावल पढ़े हैं 99 के। अस्मा दिल, मोस्ट ब्यूटीफुल नावल, सो स्वीट। बहुत शुक्रिया अस्मा जी। आयशा, वालेकुम अस्सलाम, सुपर डुपर नावल, खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आयशा। जैनब बाबर, अच्छा ये वही हैं जी। हाँ जी जी, तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए हैं। एज डिफरेंस बेस्ड है, वन्नी बेस्ड, बहुत खूबसूरत नावल। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका भाई गैरत में आके किसी लड़की को कत्ल तो कर देता है, तो लेकिन वन्नी में अपनी बहन को दे देते हैं। उस पे जो सारी मुसीबतें और तकलीफ़ होती हैं, और फिर जिसके वो निकाह में जाती है जब उसको एहसास होता है। बहुत प्यारी हार्ट टचिंग स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद आई थी। लड़के का करैक्टर बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है वो उसको छोड़ के चला जाता है, लेकिन जब वो आता है तो वो कैसे उसको उस मुसीबत और तकलीफ़ से बचाता है, ये भी बहुत मज़े की एक स्टोरी है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। नावल का नाम है जी तेरी एक निगाह के असीर, और राइटर हैं नादिया अहमद। अंदर नहीं चलेंगे साहिब, बुलंद दरवाजे की स्याह मेहराब की तरफ बढ़ते हुए उसने सर उठाकर सामने नजर आती उस पुरशिकवा और बुलंद वाला इमारत को देखा, जिसके लातादाद दरवाज़ों और अनगिनत झरोकों से झांकती अना और सिफाकी आज इतने बरसों बाद भी कायम मदायम थी। गुजरे माह साल का कोई भी खसारा उसको कम नहीं कर पाया था। उसके रुकने पे साथ चलता मुलाजिम बेहतरामन वहीं रुक गया। उसने एक नज़र फलक शेर को देखा, जिसकी कनपट्टियों से झांकती सफ़ेदी उसकी वफादारी की उम्र का पता दे रही थी। एक तल्ख मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया और बिना कुछ कहे वो घर में दाखिल हो गया। फलक शेर दरवाजे से ही वापस लौट गया था कि उस मुकाम से आगे उसके पर जलते थे। मैं सदके में वारी, बरसों बाद मुझ करमजली को मेरे छोटे शहजादे का दीदार नसीब हुआ। हॉल में दाखिल होते ही घर की पुरानी मुलाजमा कुदसिया बुआ ने अपने मखसूस अंदाज में उसका इस्तकबाल किया था। मैं तो समझी थी जीते जी शायद अब आपसे मिलना नसीब ही ना हो। अपनी आंखों की नमी को दुपट्टे के कोने से साफ करते वो मजीद बोली तो उसने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उनके झुर्रियों भरे चेहरे को अपने हाथों से छूकर तसल्ली दी।
قدسیہ کی عمر 60 سے اوپر کی تھی اور اس گھر میں اس کی پیدائش کے وقت آئی تھی اور ہمیشہ سے ہی تبریز کے بہت قریب تھی۔ بابا کیسے ہیں؟ وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ بستر پکڑ لیا سائیں نے تو 1 ہفتہ ہو گیا روز ڈاکٹر آتا ہے نسخہ بدل کر یہ جا وہ جا۔ قدسیہ بوا نے ایک گہرا سانس لیتے دکھی لہجے میں کہا، ساتھ ہی ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کچھ بتایا نہیں؟ انہیں ہوا کیا ہے؟ اس نے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے سوال کیا۔ ارے میرا بچہ، ہم غلام ابن غلاموں کو بھلا کوئی کیا بتائے گا؟ تم آ گئے ہو تو خود ہی معلوم کر لو۔ میں نگوڑ ماری تو اٹھتے بیٹھتے اس گھر کی خوشیوں کی دعائیں کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کس منحوس کی نظر کھا گئی اس آشیانے کو۔ قدسیہ بوا ماضی میں کھوئی جذباتی ہوئی تھی، وہ ماضی جس کی اذیت سے بچنے کی خاطر وہ سالوں سے جلا وطنی کاٹ رہا تھا۔ قدسیہ بوا اپنے ہی دھیان میں مگن گزرے ہوئے واقعات دہرانے لگیں۔ وہ لب کاٹتا خاموش کھڑا، انہیں ٹوک بھی نہ پایا۔ اسی وقت ساتھ والے کمرے سے نکل کر ایک لڑکی ہال میں داخل ہوئی، اجلی رنگت، سیاہ آنکھیں، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی۔ اس کا حلیہ بے حد عام سا تھا۔ اسے قدسیہ کے ساتھ کمرے میں موجود پا کر وہ ایک پل کو ٹھٹکی۔ آنکھوں میں تحیر ابھرا تھا۔ بس ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں جگنو ٹمٹمائے تھے، پھر اسے حیرت سے اپنی جانب متوجہ پا کر آن کی آن میں وہ دیے بجھ گئے۔ سر جھکائے وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ قدسیہ بوا، یہ لڑکی پہچانے نہیں؟ بیوی ہے آپ کی۔ قدسیہ بوا کی آواز اس کی سماعت پر بم بن کر گری تھی۔ وہ گنگ کھڑا رہ گیا، زندگی سے دور، بے جان اور تھکا ہوا چہرہ، اور وہ آنکھیں جو چیخ چیخ کر شکوہ کرتی ایک ہی پل میں اسے پاتال میں دھکیل گئی تھیں۔ وہ زبان سے ایک بھی لفظ کہہ نہ پایا۔ جواب نہ پا کر قدسیہ بوا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اس کے پیچھے باورچی خانے میں چلی گئی۔ ہائے اور ابا، لڑکی یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ روزینہ بیگم نے اسے دیکھ کر ماتھا پیٹ لیا۔ کیوں، اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ دیوار پہ لگے قد آدم آئینے میں اپنے عکس پہ نگاہیں جمائے صلہ نے خود پہ تنقیدی نگاہ ڈالی۔ مکیش کے کام والا سرخ شفون کا کرتا اور اس کی ہم رنگ ڈھیروں سرخ کانچ کی چوڑیوں سے دونوں کلائیاں بھری ہوئی تھیں، پر اماں نے جو چیز دیکھ کر ناک منہ چڑھائی تھی وہ تھی اس کے لبوں پر تہ بتہ جمی لال لپسٹک۔ سسرال جا رہی ہو جو اتنا سنگھار کیے گھوم رہی ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ تنک کر بولی۔ تو پھر آپ کیوں ایسا سنگھار نہیں کرتی؟ سادہ سے حلیے میں بیٹھی سارا دن نوکروں پہ حکم چلاتی رہتی ہیں، حالانکہ آپ تو برسوں سے سسرال میں ہی بیٹھی ہیں۔ شرارت اور نچلا لب دبائے اس نے اماں کو چھیڑا تو وہ قدرے جھیپ سی گئی۔ ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، ارے ہٹو، اب میری کون سی عمر ہے ان چونچلوں کی بھلا؟ صلہ نے بے اختیار لاڈ سے دونوں باہیں ان کے گردن میں ڈال دی۔ عمر تو خیر آپ کی بھی کوئی زیادہ نہیں، پر مجھے چونچلے کرنے سے کیوں روکتی ہیں اماں بھی؟ اس نے شوخ انداز میں ناراضی جتائی۔ ہم نہیں روکتے، شادی کے بعد جو چاہو شوق پورا کر لینا، مگر کنواری لڑکیوں کو ایسے سنگھار نہیں کرنا چاہیے۔ میری لاڈو، شادی پہ روپ نہیں آتا۔ اس کے سیاہ لمبے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے روزینہ بیگم نے پیار سے سمجھایا۔ وہی برسوں پرانی باتیں جو سینہ بسینہ چلتی روایتوں کا حصہ بن چکی تھیں۔ روزینہ بیگم کی سوچ بھی کچھ ایسی تھی، گو بیٹی سے محبت بھی شدید تھی، اتنی کہ کوئی بات ٹالی نہ جاتی تھی، پر تربیت کا انداز ان کا سخت تھا۔ صلہ کو صبح شام پہ یہ ٹوکا ٹاکی سننی پڑتی تھی۔ السلام علیکم ممانی جان۔ فارینہ نے سلام کیا تو روزینہ بیگم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بوسہ دیا۔ وہ سلام کر کے ان کے پاس ہی تخت پہ بیٹھ گئی۔ یوں اچانک کیسے آنا ہوا میرے بچوں کا؟ اماں بھی نے محبت سے پوچھا۔ سمر بھائی کی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے نا ممانی جان، تو آپ سے ملنے آئے تھے، فارینہ نے بتایا تو روزینہ بیگم دعائیں دینے لگیں۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ، خیر سے جاؤ اور خیر سے واپس آؤ۔ ارے واہ، اس کا مطلب ہے اگلی بار سمر بھائی اپنی یونیفارم میں ملنے آئیں گے؟ سچی؟ مجھے تو بہت پسند ہے پولیس کی یونیفارم۔ پاس بیٹھی صلہ نے کچھ اس انداز میں کہا جیسے اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے سمر اسی یونیفارم میں موجود تھا۔ سمر کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ بس اسی لیے تو پہنیں گے یونیفارم؟ صلہ کے ساتھ بیٹھی فارینہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا مطلب؟ صلہ اس کی سرگوشی کا مفہوم نہ سمجھتے ہوئے حیرت سے بولی تو سمر نے کھا جانے والی نگاہوں سے بہن کو دیکھا۔ کچھ نہیں، مسکرا کر بھائی کو آنکھ مارتے ہوئے فارینہ نے صلہ کو تسلی دی۔ وہ کچھ بھی تو نہیں سمجھی تھی، سر ہلا کے خاموش ہو گئی۔ صلہ، اگلے ہفتے تمہاری سالگرہ ہے نا، تو میں یہ گفٹ تمہارے لیے لایا تھا۔ میں تو یہاں ہوں گا نہیں، سوچا جانے سے پہلے تمہیں دیتا جاؤں۔ سمر نے ہاتھ میں پکڑا ایک خوبصورت بیگ صلہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے جلدی سے پکڑا اور کھولنے لگی۔ اندر کچھ قیمتی تحائف تھے جنہیں دیکھ کر صلہ نے بے تحاشا خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ارے واہ سمر بھائی، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کو میری سالگرہ کا دن ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ سمر اس اظہار تشکر پر ممانی جان کی موجودگی میں مسکرانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔
سفید کلف زدہ کرتے کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی اپنے مہنگے کلون سے خود پہ اسپرے کیا۔ آن کی آن میں تیز مہک پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ ڈریسنگ پہ رکھی گھڑی اٹھا کر کلائی میں پہنتے شیشے میں خود پہ ایک نا کے دانہ نگاہ ڈالتے وہ احساس تفاخر سے مسکرایا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رکیے، میری بات سنیں۔ وہ کوریڈور میں تھا جب پیچھے سے آتی آواز پہ اس کے قدم رک گئے۔ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اوف، کیا مصیبت ہے! کتنی بار کہنا پڑے گا کہ گھر سے نکلتے وقت پیچھے سے آواز مت دیا کرو، بدشگونی ہوتی ہے۔ اس نے اکھڑے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو مسلتے وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی، پر اس کے شوہر کی ماتھے کی سلوٹیں گہری ہوئی تھیں۔ کیوں؟ کیا اس وقت گھر سے باہر کرفیو لگا ہے؟ انداز ڈپٹنے کا سا تھا کہ اس کا خون ہی خشک ہو گیا، پھر بھی ہمت کر کے پوچھ ہی بیٹھی، اتنی رات کو؟ اس کی گھورتی نگاہوں کو محسوس کرتے جملہ ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ مردوں کو 100 کام ہوتے ہیں، اب کیا ہر بار گھر سے نکلتے ہوئے تمہیں تفصیلی رپورٹ پیش کر کے اجازت لینی ہوگی مجھے؟ وہ باقاعدہ چڑھ کر بولا تھا۔ وہ لب کاٹتے خاموش رہی، کہنے کو بچا ہی کیا تھا۔ جا کر سو جاؤ اور آئندہ خام خواہ پیچھے سے مت پکارنا۔ سر جھکائے اس کے قدموں کی آواز کوریڈور سے باہر نکلتے سنی تو آنسوؤں کی چند بوندیں صبر کے بند توڑ کر آنکھوں سے بہنے لگی۔ فقط چند روز ہی تو ہوئے تھے اس کی شادی کو، پر آج تک اس نے اپنی بیوی کے سجے سنورے روپ کو نگاہ بھر کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ خاموشی سے آنسو بہاتی وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ باہر موسلادھار مینہ برستا اس کے ارمانوں پر ماتم کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آج بھی اس کے شوہر کی واپسی صبح ہی ہوگی۔ کمرے میں بچھے جہازی سائز بیڈ پر پڑے اس نحیف وجود میں اسے دیکھ کر حرکت ہوئی۔ تبریز نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے مضبوط بازوؤں کی مدد سے سہارا دیتے ہوئے انہیں اٹھنے میں مدد دی۔ بیڈ گراؤنڈ سے پشت لگائے انہوں نے بے اختیار اپنے کمزور ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ دھیما سا مسکرایا اور ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ان بوڑھی بے جان آنکھوں میں بھری وحشت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی تھی۔ خوشی کا احساس ان کے ہر انداز سے صاف ظاہر تھا۔ آخر تم نے اپنی قسم توڑ ہی دی۔ اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے انہوں نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی، اور اس کوشش میں انہیں کھانسی کا زبردست دورہ پڑا تھا۔ تبریز نے پاس پڑی میز پر پانی کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ کمرے میں پانی موجود نہیں تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے بلند آواز میں پانی کے لیے پکارا، اور اب اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی کمر کو تھپ تھپاتا انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ثانیے بعد کمرے کے دروازے پہ دھیمی سی دستک ہوئی۔ اجازت ملتے ہی ہاتھوں میں پانی سے بھرا جگ اور گلاس تھامے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ میز پہ دونوں چیزیں رکھ کر اس نے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے عقب میں کھڑے اس وجود کو دیکھا۔ سر تا پا سیاہ لباس میں ملبوس وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ نگاہیں جھکائے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی نظروں کو خود پہ مرکوز پا کر اس نے بے اختیار اپنا نچلا لب کاٹا تھا۔ پانی ان کی کھانسی نے اس ارتکاز کو توڑا تھا۔ آگے بڑھ کر گلاس تیزی سے تھامتے تبریز کی انگلیاں ان نازک ہاتھوں سے ٹکرائیں۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی تھی۔ تبریز نے اس کے تاثرات واضح محسوس کیے تھے، پر اس پہ توجہ دیے بغیر وہ اب ایک ہاتھ بوڑھے باپ کی کمر پہ ٹکائے دوسرے ہاتھ سے گلاس ان کے لبوں سے لگائے انہیں پانی پلا رہا تھا۔ اسے لگا کمرے میں اب اس کی موجودگی بے معنی ہے، اس لیے الٹے پیروں واپس لوٹ گئی، پر دروازے پہ پہنچ کر اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تھا۔ تبریز کی پوچھ تھی اور وہ اب بھی اپنے بوڑھے باپ کی طرف متوجہ تھا۔ برسوں بعد وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سیاہی مائل بھورے بال نفیس انداز میں ترشے ہوئے تھے، جو اس کی صاف رنگت پہ اچھے لگ رہے تھے۔ وہ دراز قد بلا شبہ ایک وجیحہ مرد تھا، جس پہ کوئی بھی لڑکی دل و جان سے فدا ہو سکتی تھی کہ دل کو باندھ لینے کی اس میں صلاحیت تھی، پر افسوس وہ اس کا ہو کر بھی اس کا کچھ نہیں تھا۔ اس کے وجود سے غافل لا تعلق اس کا دھیان وہی تھا جن کی خاطر وہ سالوں بعد واپس آیا تھا۔ وہ برسوں پہلے بھی اس گھر اور اس کی زندگی میں بے حیثیت و بے توقیر تھی، اور اس کا مقام آج بھی نہیں بدلا تھا۔ اتنے سالوں بعد جو تبریز گھر واپس آیا تو یہ ناممکن تھا کہ اس سے ملاقات نہ ہوتی۔ باپ سے مل کر وہ سیدھا اسی کے کمرے کی طرف آیا۔ اجازت ملنے پہ وہ اندر پہنچا تو وہ اس وقت تبریز ہی کی منتظر تھی، وہ جس کی التجا پہ اسے واپس لوٹنا پڑا تھا۔ تو تم آ ہی گئے؟ سنجیدہ چہرے اور مسکراتی آنکھوں سے سوال کرتے ہوئے وہ اسے بہت عجیب لگی تھی، شاید عجیب سے بھی کچھ زیادہ۔ وہ سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یقیناً اس پل اسی کی وہ منتظر تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ سالوں بعد ملنے پر بھی اس کے پاس اس سے کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ لفظوں کا کاسہ خالی تھا، یا وہ خود کھوکھلا ہو چکا تھا، پر کب تک یوں ہی خاموش بیٹھا رہتا؟
کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ اس کے سوال پہ ایک تلخ سی مسکراہٹ نے رانیہ کے لبوں کا احاطہ کیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ بے اختیار اس کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جا ٹھہری۔ گزرے ماہوں سال کا شائبہ بھی نہ تھا، یا شاید وقت نے اس سے پہلے سے زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ وہ معصومیت جو اس کے حسن کو چار چاند لگاتی تھی ہنوز اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ سوال کے جواب میں سوال نہیں ہوتا۔ اچانک تبریز کو اپنی نظروں کی گستاخی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً نگاہوں کا رخ موڑ لیا تھا۔ زندہ ہوں، اس بار جواب دھیمے لہجے میں آیا تھا۔ وہ خاموش رہا، جانتا تھا اس کی زندگی کے معنی کیا ہوں گے۔ تم کہو ہم سے دور جا کر خوش تو رہے نا؟ اس بار شکوہ کیا گیا تھا۔ خوشی تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، وہاں نہ ملے تو ادھر ادھر بھٹکنے سے کب حاصل ہوتی ہے؟ وہ زہرخند انداز میں مسکرایا۔ تو کیا حاصل ہوا پھر اس جلا وطنی سے جب ہم خوش رہے نا تم؟ دوسرے لفظوں میں اسے حقیقت سے فرار کا طعنہ مارا گیا تھا، اور یہ طعنہ تو ہر روز اسے اس کا ضمیر بھی مار رہا تھا، پر اس کی زبان کی چوٹ شدید تر تھی۔ بہت تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ زندگی سے بھاگتے بھاگتے تھک چکا ہوں، رک کر اگر اس تھکن زدہ وجود کو آرام دینا چاہتا ہوں۔ کسی کی آہ ہے جو سالوں سے پیچھا کرتی عاجز کر رہی ہے، ضمیر کو کچوکے دے رہی ہے، پر وہ کچھ بھی کہہ نہیں پایا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا کمرہ صاف کروا دیا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو قدسیہ بوا یا کسی دوسرے ملازم سے کہہ دینا۔ اسے صوفے سے اٹھتا دیکھ کر رانیہ بھی الوداعی انداز میں بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس کی بات پر سر ہلاتا وہ متانت سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جو ہی تبریز نے دروازے کی ناب کو تھاما، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک بار پھر وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ چند لمحے آ کر گزر گئے اور وہ دونوں ہی اپنی جگہ سن سے کھڑے رہے، اور پھر اس کی کشمکش کو آسان کرتے ہوئے وہ راستے سے ہٹ گیا تو وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ تم کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، رانیہ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پہ چونک کر اس نے پیچھے دیکھا تھا۔ قدسیہ بوا نے کہا تھا کہ آپ کا کمرہ صاف کر دوں۔ وہ نظریں جھکائے ایک مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ کبھی میرے کمرے میں بھول کر بھی قدم رکھا تو کتوں کے آگے ڈلوا دوں گی۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح غرائی تھی، چاہ کر بھی تبریز قدم آگے نہیں بڑھا پایا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت اس صورتحال میں کیا کرے۔ جانے کیوں اسے رانیہ کا یہ انداز تکلیف دے رہا تھا، پر خاموش رہنا اس کی مجبوری تھی کہ وہ اسے جھوٹی امید دلانا نہیں چاہتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کے پاس سے گزری تو بے اختیار تبریز نے نظریں چراتے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ پیچھے رانیہ غصے سے بے قابو انگلیاں چٹخا رہی تھی، جیسے اس کی برداشت جواب دے چکی ہو۔ یہ قدسیہ بوا بھی نہ کتنی بار کہا ہے مجھے اس کی شکل نظر نہیں آنی چاہیے، مگر ہر بار اسی کو بہانے سے میرے پاس بھیج دیتی ہیں، جیسے اس گھر کے سارے ملازم مر گئے ہیں۔ رانیہ کی بڑبڑاہٹ اور ناگواری کمرے سے باہر نکلنے پر بھی تبریز کو صاف اور واضح سنائی دی تھی۔ رفیق احمد صدیقی کا تعلق کھاتے پیتے متومل گھرانے سے تھا۔ گھر میں دولت کی چکا چوند نہ سہی، پر اچھی ذمہ داری تھی، اچھی بیوی اور اولاد کی صورت قدرت نے انہیں اپنی ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ وزاداری وراثت میں ملی تھی تو اپنے اعلیٰ اخلاق کی بدولت انہوں نے خاندان اور معاشرے میں اپنا وقار قائم رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج برسوں بعد بھی بہن بھائیوں میں تعلقات بہترین تھے۔ اپنے انہی تعلقات کو مزید بہتر اور مستحکم بنانے کے لیے رفیق احمد نے اپنی چھوٹی بہن ذکیہ کی بیٹی فارینہ کو اپنے بڑے بیٹے فیروز کے لیے مانگ رکھا تھا، تو دوسری طرف ذکیہ بیگم بھی اپنے بیٹے سمر کی خواہش پہ اکلوتی بھتیجی صلہ کو دل و جان سے بہو بنانے کی خواہش رکھتی تھی۔ گو رفیق احمد کا گھرانہ بہت زیادہ تعلیمی رجحان نہیں رکھتا تھا، شاید اسی لیے رفیق احمد کی طرح فیروز نے بھی بس میٹرک کے بعد زمینداری سنبھال لی تھی۔ البتہ صلہ کو جنون کی حد تک آگے پڑھنے کا شوق تھا، اور اپنی اس خواہش کے پیش نظر وہ رفیق احمد سے آگے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت بھی لے چکی تھی۔ ذکیہ بیگم کے دونوں ہی بچے لائق فائق تھے۔ سمر نے حال ہی میں مقابلے کا امتحان پاس کیا تھا اور اب اپنی پولیس ٹریننگ کے سلسلے میں لاہور اکیڈمی جا رہا تھا، جبکہ فارینہ بھی مقامی کالج سے انٹر کر رہی تھی۔ سمر کے برعکس فارینہ کو ماموں کا گھرانہ کچھ خاص پسند نہیں تھا، اور اس کی واحد وجہ فارینہ کا فیروز سے جڑا رشتہ تھا۔ ہر لڑکی کی طرح فارینہ کے دل میں بھی اپنے شریک حیات کا ایک تصور تھا، لیکن شو میں قسمت فیروز اس پہ کسی طور پورا نہیں اترتا تھا۔ فیروز میں بظاہر تو کوئی عیب نہ تھا، پر فارینہ کو اس کی تعلیم کی کمی ہی سب سے بڑا عیب دکھائی دیتی تھی۔ دوسرے وہ بھلا کا جذباتی اور کسی حد تک احمق تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شدید رد عمل ظاہر کرنا اس کی عادت تھی، تو بے حد معمولی باتوں پہ جھگڑا کرنا اس کا معمول، جبکہ فارینہ ایک حساس طبیعت کی نازک مزاج لڑکی تھی، ادب، شاعری اور رنگوں سے دل بہلانے والی۔
पहली बार जब उसने फ़िरोज़ के पास एक बेहद कीमती रिवॉल्वर देखा था तो वो बेतहाशा डर गई थी, जिसे वो बड़ी शान से समर को दिखा रहा था। फिर एक दिन फ़िरोज़ ने फ़ारीना की आंखों के सामने उसी रिवॉल्वर से रखवाली वाले कुत्ते को मार डाला। उस वक्त तो फ़ारीना को फ़िरोज़ से नफ़रत हो गई थी। बाद में पता चला वो कुत्ता पागल होकर अपने ही लोगों को काटने लगा था। पर फ़ारीना का दिल फ़िरोज़ से खट्टा हो चुका था। वो उसे बचपन से जानती थी और यही वजह थी कि फ़िरोज़ से जुड़े रिश्ते को उसने कभी भी दिल से कबूल नहीं किया था। क्या हुआ फारी, ये मुंह क्यों इतना फुला रखा है? फिरोज की हरकतों पे मुंह बसूरती वो अपनी उंगलियां मरोड़ती रो देने को थी कि समर वहां आ गया। उसने आते ही बहन के बिगड़े तेवर महसूस कर लिए थे। फिरोज की इन्हीं बातों की वजह से वो यहाँ नहीं आती थी और आज फिर उसने अपने रवैये से फारीना को ना सिर्फ मायूस किया था बल्कि इस रिश्ते को लेकर दिल में पड़ी गिरा मजीद मजबूत कर दी थी। उसे तो अपनी किस्मत पे रोना आता था कि क्या देखकर माँ ने उसका रिश्ता ऐसे गंवार इंसान से तय कर दिया जिसे तमीज़ छू कर भी नहीं गुजरी। लेकिन ये बातें वो बस सोच ही सकती थी, क्योंकि अभी उनके घराने इतने मॉडर्न नहीं हुए थे कि बेटियों की ख्वाहिश पे रिश्ते तय किए जाते। उसके लिए तो यही गनीमत था कि वो ख़ानदान की पहली लड़की थी जो कॉलेज जा रही थी। पर आज फ़िरोज़ से हुई मुँहमारी के बाद उसने तय कर लिया था कि वो घर जाकर माँ से इस रिश्ते को ख़त्म करने की दरख्वास्त ज़रूर करेगी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है समर भाई। सिला के चक्कर में आए दिन आप यहाँ पहुँच जाते हैं और साथ मुझे भी घसीट लेते हैं। अब उसे ये तो बता नहीं सकती थी कि फ़िरोज़ उसके साथ कैसी बातें करके गया है। एक तो भाई से हया का मामला, दूसरे कुछ भी था, समर भी जो जवान और गरम खून था। उस पे नई नई पुलिस में भर्ती, मुबादा इस चक्कर में कोई बड़ा झगड़ा ही ना हो जाए। उसने शिकायत तो की पर अंदर की बात गोल कर गई। यार वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, इतना तो मेरी खातिर कर ही सकती हो तुम। समर ने बहन को मनाने की कोशिश में दायां बाजू दोस्ताना अंदाज में उसके गिर्द हमायल कर दिया। फारीना ने खफगी से उसे देखा और फिर उसका बाजू झटक कर आगे बढ़ गई। बहुत फ़िज़ूल इंसान हैं आप। और उससे भी पूछा है कभी वो क्या चाहती है, या बस खुद ही तय कर चुके हैं कि उसे मेरी भाभी बनाना है? समर भी उसके पीछे-पीछे घर से बाहर निकल आया। वो तो अभी बिल्कुल बच्ची है, उसे इन सब बातों की क्या खबर। वैसे मामू जान को मुझसे बढ़कर शानदार दामाद कहाँ मिलेगा? समर ने कमीज़ का कॉलर ऊँचा करते स्टाइल मारा तो फ़रीना की हँसी छूट गई। अच्छा, अब अगर आपकी का ख़याली पुलाव पक चुका हो तो घर चले। पता नहीं क्यों मुझे इस घर में आकर शदीद उलझन होती है। वो दोनों अब गाड़ी तक पहुँच चुके थे। अच्छा, अब गुस्सा ना करो, घर ही जा रहे हैं, समर ने मसालहती अंदाज में हाथ खड़े करते हुए कहा और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। जैसे जैसे गाड़ी उस घर से दूर जा रही थी उसका मूड भी नॉर्मल होता जा रहा था। बुआ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कोई और काम तो नहीं? अपनी स्याह चादर के से गीले हाथ पोंछते उसने किचन का तनकीदी जायजा लिया। जब से कुर्सिया बुआ के जोड़ों में दर्द रहने लगा था वो कम ही किसी काम को हाथ लगाती थी। खुद उसे भी ये बात पसंद नहीं थी कि एक उम्र रसीदा औरत इतनी तकलीफ के साथ घर के कामकाज करे। घर में चंद दूसरे मुलाजिम भी थे मगर किचन सालों से कुदसिया बुआ के हाथ में था और अब कुदसिया बुआ ने उसे भी बाकायदा माहिर कर दिया था। जिस दिन उसकी जगह खाना कुदसिया बुआ पकाती तो लाजमी एतराज़ उठाया जाता, पर कभी उसके लिए तारीफ़ी कलमा किसी की ज़बान से नहीं निकला था। और तो कोई काम नहीं, बस ये दूध का ग्लास तबरेज़ के कमरे में रखना है। कुदसिया बुआ ने दूध की पतीली फ्रिज में रखते हुए किचन काउंटर पर रखे ग्लास की तरफ इशारा करके कहा तो वो अपनी जगह मुंजमद हो गई। बुआ, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? निगाहें झुकाए उसने धीमे लहजे में कहा। यूँ तो सुबह से मुतअद्दिद बार उससे सामना हो चुका था, वो तो अपने रोज़ के कामों में मसरूफ़ थी और उस दौरान कभी मेज़ पे खाना लगाते तो कभी झाड़ पूंछ करते उस पे निगाह पड़ जाती थी। अपने बाप की तबीयत के पेश नज़र वो आज ज़्यादा वक्त उनके कमरे में ही रहा था और जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई थी उनकी देखभाल और कामकाज की इजाफी ज़िम्मेदारी भी उस पे आ पड़ी थी। ये अलग बात है कि अपनी बीमारी के बायस वो इतने चिड़चिड़े हो गए थे, पहले से ज़्यादा डांट फटकार और नफरत ज़दा अल्फाज उसकी तरफ उछालते रहते थे। तबरेज़ की मौजूदगी में भी आज कई बार उन्होंने उसे धुतकारा था। जिस तरह वो बाप के सामने चुप सादे बैठा उसकी बेइज्जती होते देखता रहा, उसके बेतासुर चेहरे को देखकर उसे और भी तकलीफ़ हुई थी। पर तकलीफ़ तो जैसे अब सांसों की तरह ज़िंदगी में शामिल थी। क्यों बिटिया, तुम्हारे वहाँ जाने पर कोई पाबंदी लगी है क्या? सारे घर का काम करती हो तो वहाँ क्यों नहीं जा सकती? कुदसिया बुआ का लहजा आम सा था।
ان کو پتہ چل گیا تو اس کا اشارہ رانیہ کی طرف تھا۔ سب سے زیادہ خوف تو اسی کا تھا۔ وہ قدسیہ سے اپنے خدشے کا اظہار کیے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ نیند کی دوا لے کر سو چکی ہیں تم ان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ اتنے برسوں بعد وہ گھر لوٹا ہے میری بچی، کیا پتہ اسی بہانے تیری سوئی ہوئی تقدیر جاگ جائے۔ اسے قدسیہ بوا کی خوش خیالی پر ہنسی آئی تھی۔ اس گھر میں بس ایک قدسیہ بوا ہی تھی جنہیں اس سے دلی ہمدردی تھی۔ پہلی بار سب کی نفرت اور غصے سے خوفزدہ ہو کر اس نے قدسیہ بوا کے پیچھے ہی پناہ لی تھی۔ قدسیہ بوا کو تو اس پہ ترس بھی آتا تھا، جس طرح اس کے گھر کا فرد ہوتے ہوئے بھی ملازموں سے بدتر جگہ رکھا گیا تھا۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتا تھا۔ اس پہ ظلم یہ کہ شوہر بھی اسے قبول کیے بغیر گھر سے جا چکا تھا۔ ان حالات میں قدسیہ بوا کا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹتا تھا۔ انسان کی تخلیق تو رب کائنات نے اسی مقصد کے تحت کی ہے کہ دوسرے کا درد سمجھے۔ یہ الگ بات، یہاں اکثر لوگ درد دینے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اس گھر میں قدسیہ بوا کا وجود دن کا ہی صحیح پر اس کے لیے بہت بڑا آسرا تھا۔ وہ جانتی تھی یہاں اگر کوئی اس کا خیر خواہ ہے تو بس ایک یہی بوڑھی عورت ہے، پر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے حال پہ صبر کر چکی تھی۔ میں اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں بوا۔ زندگی جیسے گزر رہی ہے اسے یوں ہی گزر جانے دیں۔ ایک بار بدلی تو سیلاب آ گیا تھا جس میں میرے سارے ارمان، ساری خوشیاں بہہ گئے تھے۔ اب کوئی تبدیلی سہ نہیں پاؤں گی کیونکہ کھونے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ کچن کاؤنٹر کے ماربل پہ ناخن سے لکیریں بناتے وہ بے بسی سے بولی اور اپنی چادر کا پلو سر پہ ٹکاتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ مقفل کر کے اس نے اپنی سیاہ چادر اتار کر کرسی پہ رکھی اور پھر گرنے کے سے انداز میں چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ آج کا دن سب دنوں سے الگ تو نہیں تھا، پر نہ جانے کیوں اس کے اعصاب بوجھل ہو رہے تھے۔ سالوں سے اس گھر میں نوکروں کی طرح ہڈیاں گھساتے اس نے کبھی خود کو اتنا تھکا ہوا محسوس نہیں کیا تھا، پر آج کیوں اپنا وجود چٹکتا ہوا لگ رہا تھا؟ یا شاید یہ ماضی کی کرچیاں تھیں جو برسوں سے روح میں چبھی آج ناسور بن چکی تھی۔ دھیان بار بار اسی کی طرف جا رہا تھا جس کے متعلق وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی سوچ پہ دو حرف بھیجتے وہ چارپائی سے اٹھی اور کمرے میں رکھی لکڑی کی بوسیدہ الماری کو کھولا۔ اندر کتابوں کا ایک ڈھیر تھا جو اتنے سالوں میں اکٹھا ہو گیا تھا، اس کی واحد پونجی جو اس نے کئی سالوں سے جمع کی تھی۔ یہ سب قدسیہ بوا کی مہربانی تھی جو گھر والوں سے چھپ چھپا کر اسے فلک شیر کے ذریعے یہ کتابیں منگا دیتی تھی۔ یہ کتابیں نہیں، اس کی دنیا تھیں جہاں وہ کچھ دیر کو ہی صحیح اپنی زندگی کی تلخی اور غم بھلانے کی خاطر چلی جاتی تھی۔ خود پہ ہوئے ظلم پہ آنسو بہاتے بہاتے جب تھک گئی تو یہ کتابیں ہی تھیں جنہوں نے اسے آسرا اور پناہ دی تھی۔ کل تک یہ کتاب اسے اب تک پڑھی جانے والی ہر کتاب سے زیادہ دلچسپ محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اسے کتاب میں لکھا کوئی بھی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جھنجھلا کر اس نے کتاب بند کر دی اور پاس رکھی میز پر پٹک دی۔ تکیہ درست کرتی وہ اب چارپائی پہ لیٹ چکی تھی۔ دایاں بازو آنکھوں پہ رکھ کر اس نے آنکھیں موند لی۔ اچانک اس کی شبیہ نگاہوں کے سامنے نمودار ہوئی تھی۔ سبھی پیشانی، کن پٹیوں پہ چھلکتے چند سفید بال، سنجیدہ نگاہیں اور ان آنکھوں میں اس کے لیے بے تحاشا اجنبیت۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنا لا تعلق اور بے پرواہ ہے وہ مجھ سے، اس کے کانپتے لبوں نے شکوہ کیا تھا۔ بھابھی نے مجھے اس کے سامنے کتنا ذلیل کیا، مگر اس نے تو… نگاہوں میں اس وقت وہ منظر گھوم گیا تھا جب اس کی عزت افزائی پر سر اٹھا کر بھی تو نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں تو روز ہی ایسے جملوں کا سامنا وہ کرتی تھی جن میں اس کے لیے نفرت اور تحقیر ہوتی تھی، لیکن آج یہ ذلت اس کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ شاید اسی لیے اپنا وجود بڑا چھوٹا اور کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ آج سے پہلے اپنے دل میں تبریز کے لیے اسے اتنی نفرت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ فارینہ اور فیروز کی شادی طے پا چکی تھی۔ سمر شادی سے 2 دن پہلے گھر پہنچا تھا۔ فارینہ سے ملنے گیا تو اس کا شکایتی دفتر کھل چکا تھا۔ آپ نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا نا سمر بھائی؟ رفیق احمد نے جب شادی کی بات کی تو فارینہ نے ماں سے کہنے کی بجائے سمر کو کال کر کے رشتہ ختم کرنے کی بات کی تھی۔ وہ جانتا تھا اسٹیج پہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ اب بھلا سالوں پرانا رشتہ طے پایا، ماں یوں ہی بس بیٹی کی ضد پہ تو توڑنے سے رہی۔ سمر ان دونوں کے رشتے کی حساسیت سے باخبر تھا۔ پھر اس کی اپنی رائے فیروز کے متعلق اتنی بری نہیں تھی کہ وہ ایک محبت کرنے والا انسان تھا۔ تعلیم کی کمی البتہ اس کا منفی پہلو تھا۔ فارینہ کا دل رکھنے کو اس نے حامی بھر تو لی تھی، پر ماں سے جو بات دبے دبے لفظوں میں ہوئی اس کا ذکیہ بیگم پہ الٹا ہی اثر ہوا۔ انہوں نے 2 ٹوک اسے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے سے منع کر دیا تھا۔
घर में शादी की रौनकें शुरू हो चुकी थी। दोनों घरों में ही मेहमानों का शोर था। पूरे इलाके में जश्न का समा था। रफ़ीक अहमद ने इकलौते बेटे की खुशियों पर दिल खोल कर पैसा खर्च किया था। मेहंदी की रात सब लोग एक ही जगह मौजूद थे कि बरादरी तो बहरहाल एक ही थी, लिहाजा बड़े से पंडाल में दूल्हा और दुल्हन की मेहंदी की रस्म अदा की गई थी। नारंगी और पीले शरारे में सिला बनी संवरी यहाँ से वहाँ भागती फिर रही थी। दूल्हा की इकलौती बहन होने के साथ साथ वो आखिर इस घर की इकलौती बेटी भी तो थी। रोजीना बेगम ने उसे भी दसियों काम दे रखे थे। समर से उसका सामना उसी भाग दौड़ के दौरान हुआ जब वो फूलों और मिठाई की टोकरियाँ मुलाजमों से अंदर मंगवा रही थी। आज चंद माह बाद उसने सिला को देखा तो वो उसे बदली बदली और कुछ बड़ी बड़ी भी महसूस हो रही थी। अब यह कॉलेज जाने का असर था या शायद समर ही उसके हिजर में ज़्यादा सोचने लगा था। बहरहाल ये सच था कि वो आज बेतहाशा हसीन लग रही थी। एक पल को रुको तो जनाब, वो अपनी निगरानी में सामान उठवाकर अब मुलाजिम के पीछे पीछे तेज कदमों से चलती अपना शरारा संभाले समर के पास से यूं गुजरी जैसे उसे देखा ही ना हो। समर ने उसका हाथ खींचकर उसे वहीं रोक लिया। समर भाई, आप, इस तरह अचानक रोके जाने पे वो अच्छी खासी घबरा गई थी। उसने वाकई समर को नहीं देखा था। सीने पे हाथ रखे उसने अपनी फूली हुई सांसों को काबू में किया था। कुछ तो शादी के हंगामे बाकी। यकदम समर का उसका रास्ता रोक लेना। बंदा दाएं बाएं देख कर चलता है, क्या पता कोई पुराना शनासा राह में खड़ा मिल जाए। उसे शरारत से छेड़ते हुए समर ने निचला लब दबाए अपनी हंसी को रोका। सिला का दायां हाथ अब भी उसके हाथ में था। वो दोनों पंडाल के गेट से ज़रा हटकर खड़े थे और लोगों की तवज्जो उस वक्त स्टेज पे थी जहाँ दूल्हा दुल्हन के साथ उनकी फैमिली मौजूद थी। एक से एक निकम्मा भरा पड़ा है इस घर में। मजाल है जो कोई काम बिना कहे हो जाए। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है। ऐसे में ध्यान ही कहाँ रहता है कौन किस रास्ते पे खड़ा है। वो बड़ी ही बीबियों की तरह अपनी कारकर्दगी सुनाते यूं बोली जैसे उसके सिवा कोई काम करने वाला है ना ही जिम्मेदार। अंदाज ऐसा था कि समर मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। एक नामहसूस से अंदाज में सिला ने अपना हाथ उसकी दस्तरस से आज़ाद करा लिया था। समय यकटुक उसके चेहरे को देख रहा था जहाँ पंडाल की रोशनियों का अक्स उसके चेहरे को रोशन कर रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? उसे इतनी यकसुई से अपनी तरफ देखता पाकर सिला कुछ बेचैन हुई। पहली बार उसे समर की नज़रों में मचलते जज्बात परेशान करने लगे थे। बेख्तियार उसने नज़रें झुकाए अपने कंधे पर लहराता दुपट्टा दुरुस्त किया था। तुम बहुत बदल गई हो सिला, दूसरे लफ्ज़ों में पहले से ज़्यादा हसीन हो लग रही हो। सिला के चेहरे पर नजरें टिकाए वो वराफ्तगी से उसे देख रहा था और सिला जो अभी कुछ देर पहले अपनी ज़ात में मगन हर सोच से लापरवाह ज़िंदगी के रंगों और भाई की शादी को एंजॉय कर रही थी, अचानक समर की निगाहों के तिलिस्म में उलझी एक नई कैफियत से आशना हुई थी। घबरा कर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की कि अब उसके अंदर की बेचैनी चेहरे से अयां होने लगी थी। गालों की हिद्दत लाली बनकर नुमायां हो रही थी, पर समर ने अपना हाथ आगे करके उसका रास्ता रोक दिया। वो एक झटके से पीछे हुई कि मुबादा समर से टकरा ना जाए। उस दिन मैंने तुमसे पूछा था मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, क्या तुम नहीं जानती कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो? इतनी कि मैं दिन रात सुबह शाम तमाम उम्र तुम्हें अपने सामने बिठाए बिला थकान तुम्हें देख सकता हूँ। तुम्हारी हर बात, एक एक लफ्ज़, आने वाले हर दिन सुनने की तमन्ना रखता हूँ। सिला को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी महसूस हुई। वो सरतापा कांप रही कर रह गई। समर भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? वो चंद कदम पीछे हुई। समर से कुछ और फासले पे जा खड़ी हुई। माजी में हुई जो मैनी बातों और उसकी बेपनाह तवज्जो के पीछे छुपी उसकी सोच सिला पे पहली बार आश्कार हो रही थी। यही कि मैं बस तुम पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वरना दिल तो कुछ ऐसी ही बगावत पर उतर आया है कि तुमसे एक दिन भी दूर रहना मंजूर नहीं। फिर भी मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद अम्मी हमारे रिश्ते की बात मामू से करेंगी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना सिला? सिला ने निचला लब काटते हुए बेयकीनी से समर को देखा। वो अब भी गहरी नज़रों से उसी को देख रहा था। अचानक सिला ने निगाहें झुका ली और नफ़ी में गर्दन हिलाती भागती हुई स्टेज की तरफ चली गई थी। पीछे समर मसरूर सा उसे देखता रहा। उसका इरादा आज ही ये खुशखबरी फारीना को सुनाने का था। उसकी रूह शल और जहन बोझल था। उस पर अब नींद की गोलियां भी असर करना छोड़ चुकी थीं। सुबह होने तक उसके असाब बुरी तरह चटक रहे थे कि लगता था दम घुट जाएगा। यही वजह थी कि वह सुबह डॉक्टर के पास चल पड़ी थी। कहाँ चलना है बीबी? से शीशों वाली गाड़ी से कमर टिकाए फलक शेनों से बुलंद दरवाजे से निकलते देखा तो मुस्तैदी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। रानिया बिला तौकफ गाड़ी में बैठ गई।
ڈاکٹر کے پاس چلو۔ سر سے پاؤں تک خود کو ایک بہت بڑی سفید چادر میں لپیٹے اسے وہ کوئی زندہ لاش محسوس ہوتی تھی۔ فلک شیر نے خاموشی سے گاڑی چلا دی کہ وہ اب منزل سے واقف تھا، پر اتنا تو وہ بھی جانتا تھا جس مرض کی دوا لینے وہ جا رہی ہے اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھابھی کہاں گئی ہیں؟ تبریز نے ناشتے کی میز پہ رانیہ کو نہ پا کر سوال کیا۔ ڈاکٹر سے دوا لینے گئی ہیں، قدسیہ بوا نے کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا تو اسے تعجب ہوا، کیونکہ کل تک تو بظاہر وہ ٹھیک ہی تھا۔ کیا ہوا ان کی طبیعت کو؟ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سوال کیا۔ اس بار لہجے میں تشویش تھی۔ جوانی کی بیوگی کیا کوئی کم روگ ہوتا ہے بیٹا؟ قدسیہ بوا نے ایک لمبی سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ تبریز لب بھینچے خاموش رہا۔ جی اچھا نہیں تھا، بہو کا کل سے دوا لے آئے گی تو سکون آ جائے گا اسے۔ خاموش پا کر قدسیہ بوا نے مزید کہا اور واپس باورچی خانے کی طرف چلی گئیں۔ پیچھے تبریز گہری سوچ میں ڈوبا۔ قدسیہ بوا کی بات کا مفہوم جان چکا تھا۔ زندہ درگور ہونے کی اذیت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ تھا اسے، شاید اس لیے تو وہ کل رانیہ کے اس تحقیر آمیز سلوک کے باوجود اسے ٹوک نہیں پایا تھا، سمجھا نہیں سکا تھا کہ اس کا غم بہرحال کم نہ تھا۔ رانیہ کی روح کے زخم محسوس کرنے کے بعد اسے دوسرا لقمہ نہیں اٹھایا گیا تھا۔ وہ ناشتہ وہیں چھوڑ کر ڈیرے کی طرف نکل آیا، جہاں بہت دنوں بعد اس کے والد سردار محسن علی براجمان تھے۔ اس کی آمد کا اثر تھا یا پھر ڈاکٹری دواؤں کا کرشمہ؟ ان کی طبیعت اب بہتر تھی، بہت سے کام ان کی بیماری کی وجہ سے مؤخر تھے، لہٰذا آج وہ صبح ہی صبح ڈیرے پہ نکل آئے تھے۔ یہ ڈیرا دراصل ان کے بڑے سے گھر کے احاطے میں ہی بنا ہوا تھا، مگر مرکزی حصے سے کچھ فاصلے پر۔ تبریز بھی ان کے پاس وہیں آ گیا تھا۔ لوگوں کی آمد و رفت ہمیشہ کی طرح آج بھی جاری تھی۔ وہ بیٹھے حساب کتاب دیکھ رہے تھے۔ تبریز کو وہاں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اس نے انہیں اچھے موڈ میں دیکھا تو کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ بابا ایک بات کہوں؟ انہوں نے مسکرا کر سر ہلاتے اجازت دی تو تبریز ذہن میں وہ لفظ ترتیب دینے لگا جس سے ان کے سامنے اسے اپنا مدعا بیان کرنا تھا۔ ان کے سامنے ان کے مزاج کے خلاف بات کرنا آسان نہیں تھا، پھر بھی دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اس بار وہ انہیں موم کر پائے۔ ان ماہوں سال کی جدائی اور ڈھلتی عمر نے ان کی سوچ میں تبدیلی پیدا کر ہی دی ہو۔ باپ کو چھوڑ جانے کے سوا کچھ بھی کہہ سکتے ہو شہزادے؟ انہوں نے اسے اپنا کل والا وعدہ یاد دلایا تھا کہ وہ اب اس گھر کو چھوڑ کر واپس نہیں جائے گا، انہیں اس عمر میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تبریز نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یقین دہانی کرائی۔ ان کی اس بات کے بعد تبریز کے لیے اب ان سے اپنے دل کی بات کہنا آسان ہو رہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا ہمیں رانیہ بھابھی کی شادی کر دینی چاہیے؟ بہت سوچ کر اس نے بالآخر کہہ ڈالا تھا۔ سردار صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ فضول باتیں مت کرو تبریز، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے انہوں نے دھیمے سے لہجے میں اسے ٹھوکا۔ وہ تلخ نہیں ہونا چاہتے تھے کہ اب اسے ناراض کر کے خود سے دور کرنا تکلیف دہ تھا۔ یہ تو وہ خود چلا آیا، ورنہ تو انا کے پہاڑ پہ چڑھے محسن علی نے بیٹے کو ایک بار بھی واپس آنے کو نہیں کہا تھا۔ ہاں، اسے سامنے دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا تھا، پھر بھی انہوں نے برجستہ اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی تھی۔ بابا اس میں فضول کیا ہے؟ یہ ان کا شرعی حق ہے، دین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور پھر ان کی عمر ہی کیا ہے؟ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ سردار صاحب کے گھٹنے پہ دھرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے جیسے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی، پر انہوں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے دین مت سکھاؤ، رسم و رواج اور خاندانی تقدس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں دوسری شادیاں نہیں کرتی۔ اس عمر میں سردار محسن علی کا منہ کالا کروانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ملا تھا تمہیں؟ وہ حد درجہ سنجیدہ شکایت بھرے لہجے میں بولے۔ ابھی کچھ دیر پہلے والا لاڈ پیار ختم ہو چکا تھا اور ایک بار پھر سردار محسن علی اس کے سامنے اپنے پورے تفاخر سے کھڑے تھے، جن کے اپنے تراشیدہ اصول اور ضابطے تھے، جن کی سوچ فقط ان کی اپنی ذات تھی، اور اس ذات نے کبھی اپنے سے منسلک لوگوں کی خوشیوں کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ تبریز کو گہرا رنج ہوا۔ یہ کیسے رواج ہیں بابا جو ایک انسان کا استحصال کرنا تو جانتے ہیں لیکن اسے جینے کا حق نہیں دیتے؟ کیا آپ جانتے ہیں رانیہ بھابھی ایک عرصے سے اینٹی ڈپریسنٹ لے رہی ہیں، اپنی صحت برباد کر لی ہے انہوں نے؟ بابا اور آپ، وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اب ایسا تو نہیں تھا، سردار صاحب خود ان باتوں سے بے خبر ہوتے، آخر اسے 2 دن میں یہ سب معلوم ہو چکا تھا کہ تو وہ تو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہ رہی تھی، پھر کیا اس کے ادھورے پن کی خبر انہیں نہیں تھی؟ کس چیز کی کمی ہے رانیہ کو؟ اس گھر میں اچھے برے کا کل اختیار اس کے پاس ہے، عیش سے رہتی ہے، حق سے جیتی ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے وہ اس گھر کی ملازمہ ہے۔
سردار صاحب کا لہجہ اس بار سنجیدہ تھا، پر وہ غصے میں نہیں تھے۔ شاید وہ اپنے رویے سے تبریز کو ایک بار پھر بدگمان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے مناسب انداز میں اس کا دھیان ان مثبت پہلوؤں کی طرف دلایا۔ اچانک تبریز کا ذہن ان کے جملے کے آخری لفظوں میں اٹک گیا تھا، گھر کی ملازمہ۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ذہن کے پردے پر سیاہ لباس میں ملبوس ایک بے تاثر اور خاموش چہرہ نمودار ہوا تھا، جس کی سیاہ آنکھیں اس پل چیخ چیخ کر ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ غاصب کی زبان سے حق کی بات اچھی نہیں لگا کرتی۔ مٹھیاں بھینچے وہ یکدم وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ سردار صاحب سے مزید کیا بات کرے، اس لیے بغیر کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اتنی عمر ہو گئی لیکن اس کا جذباتی انداز نہیں بدلا۔ اسے رانیہ کا استحصال نظر آ رہا ہے، عقل کا اندھا یہ نہیں دیکھ رہا۔ 200 مربے اور شمشیر کے نام کی آدھی جائیداد رانیہ کی ہے، اسے بیاہ کر خود کنگال ہو جاؤں ہوں؟ سردار صاحب سر جھکا کر رجسٹر کھولے ایک بار پھر حساب کتاب دیکھنے لگے تھے۔ سردار محسن علی نہ صرف علاقے کی مشہور شخصیت تھے بلکہ نہایت بااختیار جاگیردار بھی تھے۔ میلوں پھیلی زمین اور علاقے کے لوگوں کی ان کے سامنے جھکی گردنیں ان کے اونچے حسب و نسب کی چغلی کھاتی تھیں۔ سردار صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا شمشیر، جس کی شادی ابھی چند روز پہلے سردار صاحب نے اپنے مرحوم بھائی کی اکلوتی کمسن بیٹی رانیہ سے کی تھی۔ مزاج کا تیز اور آوارہ طبیعت کا حامل تھا، اس کا زیادہ وقت عیش و نشاط میں گزرتا۔ شادی بیاہ کے جھنجھٹ میں وہ فی الحال اس لیے بھی نہیں پڑنا چاہتا تھا کیونکہ ایک تو اسے ابھی کوئی ذمہ داری اٹھانی نہیں تھی، دوسرے رانیہ میں اسے رتی برابر دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ عمر بھی اس کی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ ایک شریف النفس اور سادہ مزاج کی خاندانی لڑکی تھی، جبکہ شمشیر کا دل بازاری اور پیشہ ور عورتوں کے ناز و انداز کی طرف مائل تھا۔ ایسے میں اسے بس سردار صاحب کا حکم مان کر رانیہ کو اپنے شریک حیات کے روپ میں قبول کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سردار محسن علی کا رعب و دبدبا اولاد پہ بھی اپنی رعایا جیسا تھا، البتہ وہ ان کی عیاشیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ رانیہ کی شمشیر سے شادی ان کا فیصلہ تھا، اس میں کسی صورت رد و بدل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سردار صاحب کو بھتیجی سے زیادہ اس کی لمبی چوڑی جائیداد میں دلچسپی تھی، جو اس کی کہیں اور شادی کی صورت میں خاندان سے باہر چلی جاتی۔ اس لیے تو سردار صاحب نے یتیم بھتیجی کو بہو بنا کر دنیا کی نظروں میں احسان عظیم کیا تھا، پر یہ تو وہی جانتے تھے کہ اس احسان کے پیچھے ان کا کون سا لالچ چھپا ہوا تھا۔ سردار صاحب، میں تو کہتا ہوں اس بار آپ بھی الیکشن میں کھڑے ہو ہی جائیں۔ وہ حسب معمول اس وقت اپنے ڈیرے پہ بیٹھے تھے۔ چاپلوس اور چمچہ گیروں کا پورا گروہ ان کے گن گانے میں مصروف تھا۔ نیت تو میری بھی بہت ہی کمال دین، پر اب دیکھو نا، علاقے میں پچھلے دنوں اتنے کام کروائے، یتیم خانہ بنوایا، غریب لڑکیوں کی شادی پہ جہیز کا بندوبست کیا، پانی کا مسئلہ حل کرایا۔ اب ان سارے کمی کمینوں کے لیے اتنا کچھ کیا تو کیا ووٹ نہیں ڈالیں گے مجھے؟ ان کے لہجے میں کھلی حقارت اور تحقیر تھی۔ ارد گرد بیٹھے لوگوں کی گردنیں مزید جھکی تھیں۔ تو پھر سردار صاحب مسئلہ کیا ہے؟ کمال دین نے سردار محسن علی کے پیر دباتے ہوئے سوال کیا۔ یار، یہ BA پاس والی شرط رکھ کر میری تو امیدوں پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ چلو کوئی نہیں، میں نہ صحیح میرا تبریز تو کھڑا ہو سکتا ہے نا الیکشن میں۔ سردار صاحب نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے فخری انداز میں کہا۔ تبریز کے ذکر پر ہمیشہ ان کے لہجے میں فخر نمودار ہو جاتا تھا۔ کیوں نہیں سردار صاحب، اپنا تبریز بہو تو MA پاس ہے، اسمبلی میں کیا ہی گردن اکڑا کر جائے گا، بس آپ اپنی پارٹی بنا ہی ڈالیں، سپورٹر اکٹھے کرنا ہمارا کام۔ کمال دین نے سردار صاحب کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیوں نہیں، اس کے متعلق بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ سردار صاحب نے سر ہلا کر تائید کی۔ اسی وقت تبریز ڈیرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر سردار صاحب کی باچھیں کھل گئیں۔ آؤ میرے شیر، ابھی تمہاری ہی بات چل رہی تھی۔ سردار صاحب نے اپنے نزدیک جگہ بنا کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تبریز نے ڈیرے میں موجود لوگوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا؟ اس کی سنجیدگی نے سردار صاحب کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک دم ہی انہوں نے سب کو ڈیرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بابا، مجھے آپ سے شمشیر بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تبریز خاصا الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا شمشیر کو؟ وہ چونکے۔ شمشیر بھائی کی حرکتیں دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی ہیں۔ رانیہ بھابھی کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں، رات رات بھر وہ گھر سے غائب رہتے ہیں اور بھابھی ان کے انتظار میں پوری پوری رات روتی رہتی ہیں۔
वो उन दिनों घर आया हुआ था और शमशेर के मामूलात से नया नया वाकिफ़ हो रहा था। उससे पहले शमशेर की हरकतों की खबरें उसके लिए सुनी सुनाई होती थीं, पर अब जबकि कुछ इतने दिनों से चल रहा था, वो उसे यकसर अंदाज नहीं कर पाया था, वो भी ऐसे वक्त में जब उसकी शादी को महज चंद रोज़ हुए थे। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है भला? दोस्तों यारों में बैठते वक्त का पता ही कहाँ चलता है। ओ बेटा जी, तुम परेशान मत हो, इस उम्र में मैं भी ऐसा ही था। उसे अपनी तरफ से हैरत से देखता पाकर सरदार मोहसिन अली हंसते हुए बोले, तबरेज़ को उनकी ऐसी सोच ने तकलीफ दी थी। उसका तो ख्याल था कि सरदार साहब भतीजी के हक की खातिर बेटे को सरजंश करेंगे, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। बाबा, रानिया भाभी से हमारा एक और भी रिश्ता है। उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, आप उस पे शमशेर भाई को मना करना चाहिए। उल्टा आप उनकी गलत हरकतों को जस्टिफाई कर रहे हैं। अपनी नाउम्मीदी का इजहार किए बिना वो नहीं रह पाया था। सरदार साहब ने उसकी बात को सिरे से कोई अहमियत ही नहीं दी थी। घर का माहौल बदला था ना रानिया की ज़िंदगी। शमशेर के साथ तो वो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई थी। उसकी ज़िंदगी में कोई एक रात ऐसी नहीं आई जब उसका शौहर उसके साथ हो। वो रातें जागती, तन्हा इस वीरान कमरे की छत को तकती, शमशेर की राह देखती। वो दिन चढ़े उसकी आंखों की लाली को नज़रअंदाज करता, कमरे में लड़खड़ाते हुए पाँव रखता और फिर सो जाता। रानिया की माँ थी ना सास, बहन थी ना नंद। वो अपना हाल दिल किसे सुनाती, अपनी तिश्नगी किसे बताती कि सुहागन होकर भी उसकी ज़िंदगी बेवाओं से बदतर थी। फिर भी हर एक दिन उम्मीद लिए शुरू होता कि शायद आज उसके मुकद्दर का सितारा चमक उठे और वो अपने शौहर की नज़रों में सुरखरू हो पाए। पर ऐसी सुबह शमशेर की ज़िंदगी में रानिया के लिए कभी नहीं आ सकी। सरदार साहब की शदीद तरीन ख्वाहिश के बावजूद भी तबरेज़ ने इलेक्शन में उनकी जगह खड़े होने से साफ इनकार कर दिया था। उसका रुझान कभी भी सियासत की तरफ नहीं था, ना ही वो सरदार साहब का मोहरा बनकर उनकी नुमाइंदगी करना चाहता था। सरदार साहब जो अपने तय सियासत में एंट्री मारने के सारे इंतजामात मुकम्मल कर चुके थे, तबरेज़ के इनकार पर शदीद बरहम हो गए। दूसरी तरफ तबरेज़ ने इम्तिहानात के बाद शहर में ही एक मुकामी अकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे कॉलेज में लेक्चरशिप मिल जाएगी। उस हरकत ने सरदार साहब के गुस्से को और दुगना कर दिया और उन्होंने तबरेज़ को वाज़ेह तनबीह करते हुए अपनी जायदाद से आग करने की धमकी दे दी। पर उन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि सरदार साहब की सारी तवज्जो तबरेज़ से हटकर दूसरी तरफ मुंतकिल हो गई। असम्बली मेंबरान के लिए बीए पास होने की शर्त ख़त्म कर दी गई थी और सरदार साहब बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपने इलाके के लिए इलेक्शन टिकट हासिल करने में कामयाब हो चुके थे। हर तरफ बड़े ज़ोरों शोर से इलेक्शन की तैयारियां की जा रही थी और सरदार साहब को कभी उम्मीद थी कि वो ये नशिस्त लाजमी तौर पर जीत जाएंगे। सिला ने फिरोज़ की तलाश में कॉलेज के गेट से सर बाहर निकाला और फिर कलाई पे बंधी अपनी घड़ी में वक्त देखा। आज तो तकरीबन सारा कॉलेज ही खाली हो चुका था। कुछ सोचते हुए उसने अपना सफ़ेद दुपट्टा सलीके से सर पे ओढ़ा और कॉलेज के गेट से बाहर चली आई। गेट कीपर को अपने भाई के लिए पैगाम देकर वो तेज़ कदमों से चलती सड़क पर आ पहुंची ताकि वहां से कोई बस या रिक्शा लेकर घर चली जाए। जब से फारीना की शादी हुई थी, सिला उसकी कमी शिद्दत से महसूस करती थी। वैसे तो वो उससे सीनियर थी, मगर छुट्टी का वक्त तो एक ही था। इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल होती तो वो फारीना के साथ चली जाती, लेकिन अब तो मजबूरी थी, दिल बड़ा करके निकल ही आई। अरे वो देख, क्या ज़बरदस्त आइटम है। लड़कियों के कॉलेज के बाहर वो दोनों अपनी जीप में बैठे वहां से गुजरती लड़कियों पे आवाज़ें कस रहे थे। इन दिनों ये उनका मनपसंद शुगल था। सिला को तनहा सड़क पार करते देखकर शमशेर जीप उसके पीछे ले आया था। छोड़ यार, ये तो बच्ची है। यावर कुछ बदमज़ा हुआ था। उन दो नंबर लड़कियों में वो बात कहाँ जो इस जालिम हसीना में है। हाथ पे हाथ मारते उसने छिछोरे अंदाज में साथ बैठे यावर से कहा तो उसके हलक से एक फलक शिगाफ कहका बुलंद हुआ। दिल ले गई, हाय दिल ले गई। सिला के नज़दीक पहुंचकर शमशेर अब जीप इंतहाई कम रफ्तार पर चलाता उसके साथ साथ चल रहा था। साथ साथ बेहुदा गाना अलापता उसकी तवज्जो हासिल करना चाह रहा था। शट अप, रास्ता छोड़ो मेरा, वरना अभी सबको इकट्ठा करके तुम्हें जूते पड़वाऊंगी। सिला कोई आम लड़की नहीं थी जो इन ओछी हरकतों पे डर जाती। वहीं खड़े खड़े उसने सड़क पे बड़ा पत्थर उठा लिया। तेवर भी शोले उगल रहे हैं रूप की तरह। भाई, हम तो एक निगाहे यार से ही जल कर भस्म हो गए। शमशेर यकदम जीप रोककर नीचे उतर आया। सिला तो उसे सड़क छाप गुंडा समझ रही थी, पर वो आवारा और घाघ था।
اس کے لیے اس کی دھمکی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ کمال اعتماد سے اس نے ایک جھٹکے سے سلا کے ہاتھ سے پتھر پکڑ کر نیچے پھینکا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام دیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، وہ غصے سے تلملاتی چلائی، ساتھ ہی ارد گرد نگاہ ڈالی جہاں دوپہر کے اس پل بس اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ اکیلی باہر نکلی تھی اور اس پر یہ افتاد، اس کا دل اب پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ دیر ہو جانے کے باعث کالج کی سب لڑکیاں جا چکی تھیں۔ شمشیر جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ شمشیر نے اسے خود سے قریب کرتے کان میں سرگوشی کی۔ بدتمیز جانور، تہذیب تو تمہیں چھو کر نہیں گزری، میں کہتی ہوں۔ سلا نے اسے پرے دھکیلنا چاہا پر شمشیر اس سے بھی پہلے اسے جیپ میں ڈال چکا تھا۔ یاور نے دوسری طرف سے اس کے ہاتھ پکڑے۔ شمشیر اچک کر جیپ میں بیٹھا لیکن اسی وقت فیروز کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ غصے میں آگ بگولا ہوتا فیروز شمشیر کی طرف لپکا، ران کی آن میں اسے گریبان سے پکڑ کر جیپ سے نیچے کھینچ لیا۔ سلا جو چیخو پکار کرتی مدد کی طلبگار تھی، فیروز کو وہاں دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن اب بھی وہ یاور کی گرفت میں تھی۔ ارے واہ ہیرو! شمشیر دونوں ہاتھ جھاڑتا فیروز کی طرف بڑھا اور اسے ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔ فیروز تیورا کر نیچے گرا تھا۔ میں کہتا ہوں چھوڑ کمینے ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ تیزی سے اٹھتے ہوئے اب وہ جیپ میں بیٹھے یاور کی طرف بڑھا تھا جس کی گرفت میں سلا مچل رہی تھی۔ یاور کے سر پہ اپنا سر مارتے اس نے ایک ہی وار میں یاور کو بے حال کر دیا۔ سلا جلدی سے جیپ سے اتری اور فیروز کی اوٹ میں جا پہنچی۔ مر گئے شمشیر کو دھمکانے والے؟ تو چوزا مجھے مارے گا؟ شمشیر نے اس پہ گرفت مضبوط کی پر اچانک فیروز نے اپنا ریوالور نکالا اور شمشیر پہ تان لیا۔ شمشیر کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ فیروز کی آنکھیں اس پل شعلے اگل رہی تھی۔ ریوالور فیروز کے ہاتھ میں دیکھ کر یاور تو اسی وقت بھاگ گیا تھا اور خود شمشیر کی بھی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ اب رفتہ رفتہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شمشیر کے سر پر پہنچ کر فیروز نے ٹریگر دبایا اور گولی چلنے کی آواز سے فضا میں گونج گئی تھی۔ فیروز بھائی! سلا سڑک پہ بے ہوش ہو کر گرنے سے قبل حلق کے بل چلائی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سڑک کے بیچوں بیچ ہوئے اس جھگڑے میں فیروز نے پستول نکال لینے کی وجہ سے ہاتھا پائی خون ریزی میں بدل گئی۔ ریوالور سے نکلنے والی تینوں گولیاں شمشیر کے جسم میں پیوست ہو گئیں اور زخموں کی تاب نہ لا کر وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ سلا اس واقعے کی چشمدید گواہ تھی تو جھگڑے کی بنیادی وجہ بھی وہی تھی۔ دونوں گھروں میں صف ماتم بچھی تھی۔ سردار محسن علی اکلوتے بیٹے کی لاش کو گلے سے لگائے رو رہے تھے تو رفیق احمد اکلوتے بیٹے کے ہاتھوں میں پڑی ہتھکڑی دیکھ کر سینہ پیٹ رہے تھے۔ محسن علی اب فقط جاگیردار نہ تھے بلکہ ایک سیاسی شخصیت بن چکے تھے۔ ان کے غم گساروں اور آگ میں تیل ڈالنے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ نقصان تو بہرحال ان کا ہوا تھا۔ ہمیں تم سے پوری ہمدردی ہے سردار محسن علی، لیکن بات اگر عدالتوں تک پہنچی تو بدنامی تمہارے حصے میں بھی آئے گی۔ اکبر خان شمشیر کی تعزیت کرنے آئے تو ایک نئی داستان چھیڑ بیٹھے۔ سردار محسن بھرے بیٹھے تھے تو دوسری طرف رفیق احمد سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ فیروز کو سزا سے بچا لیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے کیونکہ روزینہ بیگم نے بیٹے کے غم میں زمین آسمان ایک کر کے رکھا تھا۔ اکبر خان سردار صاحب کا پرانا دوست تھا اور ان کا ہم پلہ بھی۔ رفیق احمد نے اس سلسلے میں اکبر خان کو بیچ میں ڈالا تاکہ وہ سردار کے غصے کو کم کر کے ان کے بیٹے کی موت کو سزا سے بچا لے موت کی سزا سے بچا لے۔ تو کیا اس خوف سے میں اپنے جوان بیٹے کا خون معاف کر دوں؟ سردار صاحب ایک دم ہتے سے اکڑ گئے۔ معاملہ ان کے بھی اکلوتے جوان بیٹے کا ہے سردار، اور تمہارا بیٹا ان کی بیٹی پر زیادتی کر رہا تھا۔ غیرت میں آ کر فیروز نے یہ قتل کیا ہے۔ اختیارات ان کے بھی کچھ کم نہیں۔ پھر عدالتوں میں ایسے کیس سالوں سال چلتے ہیں، ہاتھ کسی کے کچھ نہیں آتا۔ اکبر ذہنی طور پر اس رد عمل کے لیے تیار تھے۔ ان کی پیٹھ تھپ تھپاتے تسلی دیتے انہوں نے آئینے کا دوسرا رخ دکھایا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اکبر خان کھل کے بات کرو۔ دیکھو میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، میری تو یہی خواہش ہے تمہارا بھلا ہو جائے۔ اکبر خان نے ان کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے پراسرار انداز میں کہا تو سردار محسن علی کے ماتھے کے بل گہرے ہو گئے۔ اور وہ کیسے؟ انداز گو اکھڑا ہوا اور کچھ طنزیہ تھا، پر سردار محسن علی کو بھی تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اکبر خان کون سی تجویز لے کر ان کے پاس آیا ہے۔ اسی لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، مشکل سے 15-16 سال عمر ہوگی، ساتھ میں کئی سو مربع جہیز بھی مل آئے گی، اسے کہتے ہیں چپڑی اور دو۔ ارے بھائی وہی تو تھی نا فساد کی جڑ۔ اکبر خان نے بےہودہ ہنستے ہوئے پاس بیٹھے سردار صاحب کی کمر میں ٹھوکا مارا۔ دراصل یہ تجویز اکبر خان کی تھی۔ رفیق احمد کو تو ہر حال میں بیٹا قانون کی گرفت سے باہر چاہیے تھا۔ انہوں نے اکبر خان کا دامن پکڑ لیا جس پہ اکبر خان نے انہیں ونی کی صورت اس مشکل سے نکلنے کی راہ دکھائی۔ گو کہ یہ امر بھی
تکلیف دہ تھا کہ رفیق احمد کو بیٹی بھی بے حد عزیز تھی، لیکن جوان بیٹے سے بڑھ کر نہیں۔ پھر شادی تو کر رہے تھے، کون سا اسے فیروز کی طرح قبر میں اتارنا تھا۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ وارث کھو کر خود کو جیتے جی مارنے کی سکت نہیں تھی ان میں۔ ہاں، بیٹی کو اس کے متبادل زندہ درگور کیا جا سکتا تھا۔ ارے یار، اس عمر میں شادی کر کے میں کیا کروں گا؟ ویسے بھی تمہیں تو معلوم ہے میں الیکشن لڑنے والا ہوں۔ ان حالات میں ایک بچی سے شادی والا معاملہ بات کچھ جمی نہیں۔ سردار محسن علی کھسیانی ہنستے یوں شرمائے جیسے وہ واقعی دولہا ہو۔ سیاست میں ایسی باتیں ان کی پوزیشن پہ منفی اثرات ڈال سکتی تھی، تو یہاں وہ مجبور تھے، لیکن زمین کا ذکر سن کے ان کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ اچھا تو پھر تبریز سے شادی کرا دیتے ہیں، جائیداد تو تمہارے ہی ہاتھ آئے گی نا؟ کہو کیا خیال ہے؟ اکبر خان نے کچھ سوچتے ہوئے مشورہ دیا۔ سردار محسن علی کا مان جانا اکبر کی جیت تھی، آخر وہ بھی تو رفیق احمد کو زبان دے کر آئے تھے۔ ہاں، اس کے متعلق سوچا جا سکتا ہے، ویسے وہ ونی کے لیے مانے گا نہیں۔ یہ آج کل کے بچوں کا پڑھائی لکھائی نے دماغ خراب کر دیا۔ تبریز کو منانا آسان نہ تھا، اور یہ بات سردار محسن کو اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے فائدے کی بات کی، اب تبریز کو راضی کرنا تمہارا کام ہے۔ دیکھو، لڑکی کو بھیڑ بکری بنا کر کہیں بھی ڈال دینا، اکبر خان نے مکاری سے کہا، اور سردار صاحب کے چہرے پر پرسوچ خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے۔ ان لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ فیروز کے گناہ بخشوانے کے لیے یہ صلہ کی زندگی کو بھیٹ چڑھائیں گے؟ سمر وہیں بیٹھے بیٹھے پھنکارا تھا۔ اس نے موجودہ صورتحال جاننے کی خاطر گھر فون کیا تھا۔ جب ذکیہ بیگم نے اسے تازہ خبر سنائی، اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ بھی اس صورت میں جب وہ صلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں کرتا ہوں بات ماموں جان سے، بلکہ میں خود وہاں آ رہا ہوں۔ بھاڑ میں جائے ٹریننگ، اس نے فوری فیصلہ کیا تھا۔ وہ تو دن گن گن کر گزارا تھا کہ کب یہ ٹریننگ پوری ہو اور ماں کو صلہ کا ہاتھ مانگنے بھیجے، پر یہاں تو اس سے پہلے ہی ایک نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ روزینہ بیگم جہاں بیٹے کے لیے مری جا رہی تھی تو بیٹی کا سوچ کر بھی دل ہول رہا تھا، پر یہاں قدرت نے اپنا کرم اس طرح کر دیا کہ بوڑھے سردار محسن علی کی بجائے ان کے پڑھے لکھے خوبرو اور جوان بیٹے سے شادی کی جا رہی تھی۔ دشمنی کی بھینٹ معصوم بیٹی کو چڑھائے جانے کا کلک کچھ تو کم ہوا تھا، لیکن سمر کے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں اپنی ٹریننگ کے دوران یہاں واپس آنے کی، جو جیسے چل رہا ہے اسے ویسے ہی چلنے دو۔ ماں کی بات پر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ان کا لہجہ بے حد نارمل تھا، جیسے کوئی بڑا مسئلہ ہو ہی نہ۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بھول گئیں کہ میں صلہ سے؟ اسے شوق لگا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا اس کی بات کے بعد اس کی طرح ماں بھی کرب سے گزر رہی ہوگی۔ آخر وہ روز اول سے بیٹی کی تمنا جانتی تھی، پر خود وہ بھی تو دل و جان سے صلہ کو بہو بنانے کی تمنائی تھی، کیسے وہ اس کے ارمانوں کا خون ہونے دیتی؟ بھول تو تم رہے ہو، فارینہ تمہاری بہن ہے اور فیروز اس کا شوہر۔ فارینہ کو اگر کچھ ہو گیا تو فیروز کو اگر کچھ ہو گیا تو فارینہ کا کیا ہوگا، یہ سوچا ہے تم نے؟ اور پھر جو کچھ ہوا صلہ کی وجہ سے ہوا۔ فیروز نے تو بس وہ کیا جو کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسے وقت میں کر گزرتا ہے۔ اسے ماں کی خود غرضی سے دکھ پہنچا تھا، جب اس کے اپنے والدین اس معصوم پہ بیٹے کو ترجیح دے رہے تھے، تو وہ بھلا پھوپھی ہو کر کیوں اسے بچاتی؟ پر اس سب میں صلہ کا کیا قصور ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ پایا تھا۔ ایسے معاملے یک طرفہ نہیں ہوا کرتے سمر۔ فارینہ بھی تو 4 سال سے کالج جا رہی ہے، اس سے پہلے تو کبھی دیکھا نہ سنا کہ کالج کے باہر کوئی واقعہ ہوا ہو۔ جمعہ 8 دن ہوئے اس لڑکی کو کالج جاتے اور اس کے عاشق بن گئے۔ اب بھگتے اپنی کرنی کو۔ اس سے پہلے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں کی سوچ اتنی گری ہوئی ہو سکتی ہے۔ صلہ ایسی لڑکی نہیں ہے امی، وہ تو بہت معصوم ہے، ان سب باتوں کے مفہوم بھی نہیں جانتی۔ اس نے فی الفور صلہ کا دفاع کیا۔ کون کیسا ہے کیسا نہیں، تمہیں ابھی اس کی کیا پہچان؟ میں نے دنیا دیکھی ہے، اور تم یہ صلہ کی طرفداری بند کرو۔ ابھی کوئی تعلق نہیں بنا تو ماں کو باتیں سنا رہے ہو، کل کو بیاہ ہو جاتا تو تم مجھے نکال باہر کرنا تھا تم نے اس چکر میں۔ اب تو میں کسی صورت اس لڑکی کو بہو بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ تیز لہجے میں کہتی اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ اس کا دل عجیب مخمصے کا شکار ہوا تھا۔ ایک طرف ماں کا حکم تھا تو دوسری طرف دل، ایک طرف حق تھا تو دوسری طرف رشتے، اور پھر رشتے جیت گئے تھے۔ اور ہاں، وہ لوگ جلد ہی صلہ کا نکاح کر رہے ہیں۔ اس دوران تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، راضی نامہ تو ہو چکا ہے، بس اب اللہ کرے فیروز جلد گھر لوٹ آئے۔ میری بچی کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا ہے۔ اس خبر کے ساتھ وہ اپنا حکم 2 ٹوک انداز میں سناتے ہوئے انہوں نے لائن کاٹ دی تھی۔ شمشیر کی موت کی خبر تبریز کے لیے بے حد تکلیف دہ تھی۔ وہ اس کا بڑا بھائی تھا، اس کی عادات سے تبریز کو اختلاف ضرور تھا، پر وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی موت کی وجہ سے بھی بہرحال وہ واقف تھا، اور اس بات کا اسے بے حد رنج تھا، لیکن اس سب کے باوجود فیروز کو سزا دلوانا چاہتا تھا۔ اس کیس کی پیروی وہی کر رہا تھا، لیکن اچانک اسے سردار محسن علی نے اس معاملے کو ختم کرنے کا حکم دیا تو وہ حیرت زدہ ان کی صورت دیکھنے لگا، پر جب اصل بات سامنے آئی تو وہ ہوش ہی کھو بیٹھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بابا؟ اپنے بھائی کے خون
नाहक के बदले उस नाबालिग बेटी से शादी कर लूँ, क्योंकि उसके बदले वहाँ से कई सौ मुरब्बे जहेज़ में मिलेंगे। आपने ये बात सोची भी कैसे, और फिर हमें किस चीज़ की कमी है जो हम ज़मीन जायदाद के लिए ये सब करें? तबरेज़ का रद्द-ए-अमल वही था जो सरदार साहब पहले से सोच कर बैठे थे। ओ बेटा जी, हौले ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। नदाल तुम्हें इंसाफ मिलता नहीं बल्कि बिकता है। फिर उसको फांसी लग भी गई तो शमशेर ने वापस नहीं आ जाना। मोहसिन अली के लहजे में छुपा इत्मीनान उसे हैरान कर रहा था। इलेक्शन होने वाले हैं तबरेज़, इन हालात में शमशेर के किरदार के बखिए उधेड़े गए तो उसके छींटे मुझ तक भी पहुंचेंगे। बेटा तो चला गया, अब तुम क्या चाहते हो रही से इज्जत भी चली जाए? रुखाई से कहते हुए उन्होंने सर्द निगाहों से तबरेज़ की तरफ देखा। वो फैसला कर चुके थे और अब उसमें किसी रद्दोबदल की गुंजाइश ना थी। लेकिन मैं ये शादी नहीं करूँगा, तबरेज़ ने एहतजाज किया। बहरहाल ये उसका हक था। फिर देते फिरें सरदार साहब दुश्मनों को माफ़ी, लेकिन वो हरगिज़ ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता था जिसके बाद खुद से नज़रें मिलाने के काबिल भी ना रहता। तो मत करो, भाई की कब्र पे मिट्टी डालने तो आ गए थे, बाप के जनाजे को कंधा देने मत आना। तुम्हारे लिए असूल अहम है। तो सरदार मोहसिन अली को अपनी ज़बान, अपना वादा अजीज़ है। मैं माफ़ी नामा अकबर खां को दे चुका हूँ, लिहाजा वो लड़की इस घर में ब्याह कर आएगी। तुम नहीं करोगे यह शादी तो मैं कर लूँगा। सरदार मोहसिन ने अपने तरकश से वो आखिरी तीर निकाला था जिसके ज़रिए उन्हें तबरेज़ से ये जंग जीतनी थी। जितना वो तबरेज़ को समझते थे, वो जिन असूलों के पीछे लगकर इस रिश्ते से इनकार कर रहा था, उनमें सबसे पहले इंसानियत थी। वो बाप को कभी एक कमसिन लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं देगा। तबरेज़ वाकई हिल गया था। वालिदैन की जज्बाती ब्लैकमेलिंग में हमेशा औलाद के असूल हार जाते हैं, सो वो भी हार गया। उसके ज़मीर को ये सब गवारा नहीं था। एक बड़ी ज़्यादती से बचाने की खातिर उसने सिला से निकाह कर लिया था। वो ज़हनी तौर पर इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार था, ना ही इस सूरत हाल में सिला से कोई ताल्लुक़ कायम रख सकता था। फिर ये भी सरदार साहब का फ़ैसला था कि वो लड़की इस घर में रानिया के मुकाम पर नहीं रह सकती। इतने बहुत से मसाइल में तबरेज़ को फ़क़्त एक ही हल नज़र आता था, और वो था इस सारी सूरत हाल से फ़रार। निकाह के फ़ौरन बाद वो शहर चला गया था, कभी ना लौट आने के लिए, मगर तकदीर में कुछ और ही लिखा था। पिछले दिनों मौसम में तब्दीली का असर था, या शायद बढ़ती उम्र का तकाजा। सरदार मोहसिन अली की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। रानिया उन्हें इस तरह बिस्तर पर पड़ा देखकर शदीद परेशान हो गई थी और इसी घबराहट में रोते हुए उसे फ़ोन कर दिया। बरसों बाद घर से बुलावा आया तो वो भी बाप की तकलीफ़ का सुनकर जज्बाती हो गया था। घर में कभी दोबारा पैर ना रखने के सब दावे रानिया की दरख्वास्त और आंसुओं में बह गए। बिलाखिर वो लौट आया, पर जिस एक बात को भुलाने के लिए उसने इतने सालों का बिनबास काटा था, यहाँ पहुंचकर वो हकीकत की सूरत में ज्यों की त्यों उसके सामने खड़ी थी। उसकी बीवी, जिसे उसने कभी ज़हनो दिल से कबूल नहीं किया था, आज भी उस घर में मौजूद थी, मगर किस हैसियत से? वो जब से आया था उसे एक मुलाजमा की तरह काम करते देख रहा था। फिर रानी और सरदार साहब का उसके साथ ज़िल्लत आमेज़ रवैया, जो इस घर में किसी आम मुलाजिम के साथ भी नहीं था, तो फ़कत उसके लिए वो शमशेर के कातिल की बहन थी। रानिया को उसे देखकर हर लम्हा अपनी तहे-दामनी याद आती थी। अपना खसारा वो इसलिए भी भूल ना पाई थी क्योंकि सिला इस घर में मौजूद थी। कुछ यही वजूहात थीं जो वो ये शादी नहीं करना चाहता था। शहर में कई बार उसने सोचा कि इस अज़ियत और तन्हाई से निजात पाने की खातिर उसे अपना घर बसा लेना चाहिए। वो उम्र के उस हिस्से में था जहाँ जज़्बात से बढ़कर ज़रूरत आड़े आ जाती है। उसे भी अपना घर, जीवन साथी और औलाद की ज़रूरत थी, जिनसे वो अपनी तन्हाई बाँट पाता। फिर तो उसे सरदार साहब ने इस शादी से पहले ही ये कह दिया था कि वह जब चाहे अपनी पसंद और मर्ज़ी से शादी कर सकता है। उसकी बीवी को वो सारे हकूक़ और एहतराम मिलेंगे जो उस ख़ानदान की बहू का हक़ है। लेकिन वो हर बार ये फ़ैसला करने में नाकाम रहा। एक एहसास नदामत था जो हर बार रास्ते में आ जाता। उस वक़्त भी रानिया को भूलकर वो सिला के मुतल्लिक़ सोचने लगा था, जो अपनों की बेरहमी का शिकार होकर ये अज़ियतनाक वक़्त गुज़ार रही थी। माज़ी की इन्हीं तलख़ सोचों से घिरा वो अपने ही ध्यान में मगन लॉन में चहलकदमी करता घर की पिछली तरफ पहुँच गया। यहाँ कितार दर कितार मुलाज़मों के क्वार्टर बने हुए थे। कमरों के बाहर सीमेंट का चबूतरा बना बना था, जहाँ 1-2 कुर्सियाँ और एक चारपाई पड़ी थी। दिन चढ़ चुका था और घर के इस हिस्से में उस वक़्त ख़ासी चहल-पहल थी। दरमियान में एक कच्चा अहाता था जहाँ जिसमें मौसमी सब्जियां और चंद फलों फूलों के दरख्त थे। वहीं मुलाजमों के बच्चे बच्चियां खेल रहे थे। अचानक उसे अपने आलीशान घर के सन्नाटे का ख्याल आया, जहाँ किसी को सांस भी अपनी मर्जी से लेने की इजाज़त ना थी, ना ही मुस्कुराने की। उसके बरक्स नाम से लोगों के चेहरों पर नजर आता हर तासुर कितना फितरी था। पैंट की जेब में हाथ डाले वो लॉन के कोने में खड़ा बच्चों की शरारतें देखता रहा। उसी वक्त सामने के एक कमरे से सिला निकलकर सीमट वाले चबूतरे पर आकर बैठ गई। वही कल वाला स्याह लिबास जो कसरत इस्तेमाल से चमक भी खो चुका था। सर पे स्याह दुपट्टा ओढ़े, जिससे खुद को अच्छी तरह लपेट रखा था। उसे देखते ही बच्चे भागकर उसके पास चले आए थे। सिला ने हाथ में एक टोकरी पकड़ी थी। एक बच्ची
وہ پلاسٹک کی ٹوکری لے کر کیاری کی طرف چلی گئی اور وہاں لگے موتیوں کے پھولوں سے پھول چن چن کر ٹوکری میں بھرنے لگی۔ باقی اپنے کمرے سے قاعدہ اٹھا لائے اور سلا سے پڑھنے بیٹھ گئے۔ تبریز چاہ کر بھی واپس نہ لوٹ پایا۔ بچی پھولوں سے بھری ٹوکری سلا کے پاس رکھ کر اب خود ہی اپنا سبق اسے سنانے لگی تھی۔ سلا نے ٹوکری میں رکھے پھولوں کو دھاگے میں پرو کر بڑی نفاست سے گجرے بنائے۔ اس دوران وہ سب بچوں کو پڑھا بھی رہی تھی۔ تبریز چند منٹ وہیں سر جھکائے خالی ذہن کے ساتھ کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا واپس گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے بہت سوچا، میرا خیال ہے تمہاری بات درست ہے، مجھے رانیہ کی شادی کر دینا چاہیے۔ سردار صاحب نے سوپ کا پیالہ ختم کر کے اسے پرے کھسکایا۔ تبریز نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ کھانا کھاتے رک گیا تھا۔ سچ بابا، اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ اپنی ناراضی اور ضد جتا کر ان سے اپنی کوئی بات منوا نہیں سکا تھا۔ تو کیا ان کے اندر بھی تبدیلی آ رہی تھی؟ شاید ایک بیٹا کھو کر دوسرے بیٹے کی طویل جدائی نے انہیں پہلے کی طرح مضبوط نہیں رہنے دیا، اسی لیے تو وہ اس کی بات مان گئے تھے۔ آپ واقعی ان کی شادی کر دیں گے؟ تبریز نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ جواب میں انہوں نے نیپکن سے منہ پونچھتے ہوئے سر ہلایا اور پھر اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگے۔ تبریز اب بھی ان کو دیکھتا ان کی اگلی بات پر منتظر تھا۔ رانیہ میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، میرے دل کا ٹکڑا۔ شمشیر سے اس کی شادی کی تو وہ کہتے کہتے رک گئے۔ شمشیر کا ذکر اس پل کرب بن کر کے چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ خیر تم نے ٹھیک کہا، زندگی اور خوشیوں پہ اس کا بھی پورا حق ہے۔ گہری سانس لیتے انہوں نے سلسلہ کلام ایک بار پھر جوڑا اور تبریز کے اندر ابھی کچھ دیر پہلی والی پشیمانی دم توڑنے لگی۔ رانیہ سے اس کا دوہرا رشتہ تھا، تمام عمر وہ لوگ ایک ہی گھر میں رہے، پھر اس کی شادی بھی یہیں ہو گئی تو رشتہ جیسے مزید گہرا ہو گیا۔ رانیہ اور تبریز ہم عمر تھے، پر وہ اسے شمشیر کے رشتے کی وجہ سے بھابھی کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور دل سے اس کی خوشیوں کا تمنا تھا۔ وہ گواہ تھا کہ رانیہ نے شادی کے بعد کتنی تکالیف اٹھائی ہیں اور وہ سلسلہ اب بھی کہاں ختم ہوا تھا کہ گھٹ گھٹ کر جیے جانا زندگی تو نہیں ہوتی۔ تھینک گاڈ آپ کی سمجھ میں میری بات آ گئی۔ ویسے کوئی اچھا رشتہ ہے آپ کی نظر میں؟ وہ ایک دم بے حد خوش ہو گیا تھا۔ کھانے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے سلا کے ہاتھ کا ذائقہ محسوس کیا۔ اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ رشتے کے لیے کہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہنی چاہیے۔ اس کے برعکس سردار صاحب کے چہرے پہ معنی خیز سنجیدگی تھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا بابا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تبریز نے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے ان تمام تر ممکنات کے متعلق سوچا جس کی ان کی برادری دور نزدیک کے رشتہ داروں میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے جو اس کے گھر کا فرد تھا یا جسے اس کے بابا گھر کا سمجھتے تھے۔ ماتھا کھجاتے اس نے سوال کیا۔ اسی وقت سامنے باورچی خانے سے سلا کھیر کا پیالہ تھامے باہر آئی۔ تبریز کی نگاہ اپنے آپ اس پہ جا ٹھہری۔ میں چاہتا ہوں رانیہ سے تم شادی کر لو۔ کھیر کا پیالہ سلا کے ہاتھ سے گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ تبریز بے یقینی سے سردار صاحب کا منہ دیکھنے لگا، پر وہ خونخوار نگاہوں سے سلا کی طرف متوجہ تھے جو افراتفری سے اب کانچ کے ٹکڑے سمیٹ رہی تھی۔ اے لڑکی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل بھاگ یہاں سے! سردار صاحب کی آواز سے خوفزدہ ہو کر وہ بری طرح کانپتے ہوئے فرش پہ پڑے کانچ کی کرچیاں اس کے ہاتھ کو لہولہان کر گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سنگ مرمر کے فرش پہ گری کھیر کا دودھیا رنگ سرخ ہونے لگا۔ سلا آنکھوں میں خوف لیے سردار صاحب کی آواز سن کر الٹے پاؤں باورچی خانے کی طرف واپس لوٹ گئی۔ تبریز نے دیکھا فرش پہ اس کے قدموں کے 7 انگلیوں سے ٹپکتے لہو کی لکیریں بن چکی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تعصب سے اس نے آنکھیں بند کی، لب کاٹا اور پھر بے حد رکھائی سے سردار صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ میں ان سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بے ادب کبھی نہیں تھا۔ ہاں، طلاق ضرور ہوا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے تم شادی رانیہ سے؟ سردار صاحب معمول کے انداز میں کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، یعنی ان کے نزدیک یہ سب اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں انہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں، انہیں اس نگاہ سے دیکھنے کا تو تصور بھی نہیں کیا میں نے۔ اس نے دفاعی انداز اختیار کیا۔ یوں بھی رانیہ کی دوسری شادی کی بات کرتے ہوئے اس نے وہی سوچا تھا جو اس کا سگا بھائی سوچتا، پھر یہ اس کا حق بھی تھا، پر ایسا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بابا یہ ڈھول اسی کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اس وقت تو مجھے بڑی شرح سکھائی جا رہی تھی۔ رانیہ کو دوسری شادی کا حق مذہب نے دیا ہے، تو کیا مذہب نے یہ نہیں کہا کہ بھائی فقط وہ ہوتا ہے جس سے خون کا تعلق ہو، اور تمہارا رانیہ سے ایسا کوئی تعلق نہیں، اس سے تمہارا نکاح بالکل جائز ہے؟ بڑے دو ٹوک انداز میں کہتے اس نے اسی کی دلیل اسے مات دے رہی تھی۔ تبریز کا دماغ گھوم گیا۔ بابا میں شادی شدہ ہوں، اور یہ لفظ کہتے خود اس کا اپنا لہجہ اتنا مدھم تھا کہ وہ مشکل ہی اپنی کہی بات سن پایا، جسے وہ برسوں سے کبھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا، جس کے وجود سے وہ اتنا لاپرواہ تھا کہ اس کی کوئی شبیہ بھی ذہن کے پردوں پہ نہ تھی۔ اس دن اگر قدسیہ بوا اس کا تعارف نہ کرواتی تو وہ اسے اپنے گھر کی کوئی ملازمہ ہی سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر
یہاں حیثیت ہی کیا تھی صلہ کی، جس کا نام بھی یاد نہیں رہا تھا، اس سے نام جڑنا یاد آ گیا تھا۔ اس شادی کو میں نہیں مانتا، نہ ہی تم نے دل سے قبول کیا ہے۔ اس کی اوقات وہ ہے جس پہ اتنے سالوں سے اسے رکھا ہوا ہے، اس لیے بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی شادی ہوئی ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ دھیان دو۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے تو عزت بھی بچی رہے گی اور جائیداد بھی، سردار صاحب تیز لہجے میں کہتے ہوئے اپنا مدعا نئے حکم نامے کے ساتھ سنا چکے تھے، اور تبریز جان گیا تھا انہیں رانیہ کی شادی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ رانیہ کے نام کروڑوں کی جائیداد سے ہے، جو اس کی شادی کی صورت اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ یہ دوسری بار تھا کہ اسے محسن علی کو اپنا باپ سوچ کر شرمندگی ہوئی تھی۔ پہلی بار جب انہوں نے ایک کم سن لڑکی سے خود شادی کرنے کی بات کی تھی، سردار صاحب اٹھ کر جا چکے تھے۔ تبریز دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اس نئی مصیبت کے متعلق سوچ رہا تھا۔ سامنے فرش پہ صلہ کے خون کے قطرے جم کر سیاہ ہو چکے تھے۔ ایک نئی اذیت کا سامنا کرنا ہوگا صلہ کو، اپنے شوہر کی اس کی دوسری بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھنا۔ آج تک رانیہ اس سے اپنے شوہر کے قاتل کی بہن کے روپ میں نفرت کرتی تھی، اسے دیکھتے ہی اس کا لہجہ زہر اگلنے لگتا تھا، پر یہ رشتہ جوڑنے کے بعد وہ صلہ سے سوتن بن کر انتقام لے گی۔ اوف، سوچتے سوچتے اس کا دماغ شل ہونے لگا کہ اچانک کسی کے زور سے گرنے کی آواز آئی تھی۔ گھر میں اس وقت موت کی سی خاموشی تھی کہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ صلہ گھبرا کر اوپری منزل کی طرف بھاگی کہ یہ آواز اوپر کے حصے سے آئی تھی، اور پھر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ رانیہ فرش پہ بے سود اوندھے منہ پڑی تھی۔ رانیہ بھابھی اٹھیں۔ صلہ نے جلدی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے گال تھپ تھپانا شروع کیے۔ یقیناً یہ ان مسکن دواؤں کا اثر تھا جو رانیہ بے دریغ استعمال کر رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک دو بار یوں ہی چکرا کر گر چکی تھی، لیکن وہ یہ گولیاں کھانے سے باز نہیں آتی تھی۔ صلہ اس کے کمرے میں پانی کا گلاس لے آئی، چند چھینٹے اس کے منہ پر مارے اور پھر ہوش میں آنے پہ گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ رانیہ نے سارا پانی ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ صلہ جانتی تھی وہ رات سے بھوکی بھی ہے، کیونکہ کھانے کے لیے اس نے منع کر دیا تھا۔ وہ اب ہوش میں تھی۔ صلہ کی گود میں سر رکھے بمشکل آنکھیں کھولے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں، صلہ نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اس پل وہ اسے بے حد قابل رحم محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے والے احساسات غائب ہو چکے تھے۔ نہ وہ شمشیر کی بیوہ تھی، نہ ہی ہونے والی سوتن۔ وہ تو بس ایک عورت تھی، اس کی طرح بے بس، مجبور، لاچار، جس کا فقط استحصال ہو رہا تھا۔ آپ شاید نیند میں تھی، لائیں میں دوا لگا دوں؟ اس کے گال پر گرنے کے باعث چوٹ لگی تھی۔ رانیہ آہستہ سے اٹھ گئی۔ صلہ نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر بیٹھنے میں مدد کی۔ وہ دونوں اب وہیں آمنے سامنے فرش پر بیٹھی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے اکیلے ہونے کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تو صلہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ صلہ خاموش رہی، پر وجود کے ہر حصے پہ ایک ہی جواب آیا تھا، ہاں میں واقف ہوں۔ اس درد سے ہجوم میں تنہا رہنا کیسا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے اس کی اذیت۔ تم تو جانتی ہوگی، تم بھی تو بھگت رہی ہو۔ ایک توقف کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے رانیہ نے خود ہی اسے جواب دیا تھا۔ لیکن جانتی ہو میں اس جہنم میں کیوں ہوں صلہ؟ صلہ کے سر پہ ٹکے دوپٹے پہ ہاتھ پھیرتے رانیہ نے کچھ اس انداز میں سوال کیا کہ صلہ کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ یکٹک کسی مجسمے کی طرح بیٹھی رانیہ کو تک رہی تھی، پر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ایک انچ اپنی جگہ سے کھسک جائے۔ تمہاری وجہ سے، اچانک رانیہ کا لہجہ بدل گیا۔ وہ نرمی والا تاثر اب نفرت میں ڈھل چکا تھا۔ ساتھ ہی صلہ کے سر پہ ٹکے اس کے ہاتھ نے صلہ کے بالوں کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا، یوں کہ اس کی چیخیں نکل گئی۔ وہ بری طرح اس کے بالوں کو جکڑے اب دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ نوچ رہی تھی۔ تم اگر ہماری زندگی میں نہ آتی تو میں یہ موت سے بدتر زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ رانیہ نے بے تحاشا اسے مارنا شروع کر دیا۔ صلہ فرش پہ گری تڑپ رہی تھی اور رانیہ اسے ٹھڈے مار رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رانیہ بھابھی چھوڑیں اسے۔ اچانک تبریز اوپری منزل میں آ پہنچا اور اس نے رانیہ کو ایک جھٹکے سے پرے کیا۔ نیچے فرش پہ صلہ لہو لہان نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ ہٹ جاؤ تبریز، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے تبریز کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ایک بار پھر صلہ کو پاؤں مارا۔ بس کریں، بہت ہو گیا تماشا۔ تبریز نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر سختی سے جھنجھوڑا۔ رانیہ جیسے ہوش میں لوٹی تھی، وہ آنکھیں تبریز کو دیکھ رہی تھی، جو چہرے پہ شدید غصہ اور ناپسندیدہ تاثر لیے اسے گھور رہا تھا۔ رانیہ کے بازوؤں پہ اب بھی تبریز کی مضبوط گرفت تھی۔ اچانک اس نے اپنے بازوؤں پہ نگاہ ڈالی۔ تبریز نے آہستہ سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ رانیہ تیزی سے واپس پلٹی اور زور سے دروازہ بند کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبریز نے فرش پہ پڑی صلہ کو دیکھا، جو اب ارد گرد سے بے خبر بے ہوش تھی۔
تکلیف کا شدید احساس تھا جو اس کے پورے وجود پہ حاوی تھا، پر سب سے زیادہ درد اس وقت اسے اپنے سر اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا رانیہ نے اس کا سر کئی بار سنگ مرمر کے پختہ فرش پہ پٹکا تھا۔ اس کا ماتھا زخمی ہو گیا تھا جہاں سے اس وقت خون بھی بہنے لگا تھا، پر وہ اس قابل نہ تھی کہ مزاحمت کر پاتی۔ پھر شاید تبریز آیا تھا وہاں۔ اس نے رانیہ کو روکا تھا لیکن سلا کی حسیات جواب دینے لگی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی وہ سن نہیں سکی تھی، اور آہستہ آہستہ اس کا دماغ ایک تاریک سرنگ میں اتر گیا تھا، اور اب جانے کتنی دیر کی بے ہوشی کے بعد اپنے زخموں سے اٹھتی ٹیسوں کے باعث آہستہ آہستہ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ارد گرد مدھم سی روشنی تھی، اتنی کہ وہ اپنے ارد گرد ہر شے کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اچانک اسے اس اجنبی جگہ پہ اپنی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لیٹی رہو، تبریز نے دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سلا نے چونک کر دیکھا۔ وہ دائیں طرف رکھے صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ تبریز کا کمرہ تھا، اسی کا بستر تھا۔ وہ سالوں سے اس کمرے کی صفائی کرنے بارہا یہاں آ چکی تھی۔ اس وقت تبریز یہاں موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے ایک بار پھر یہ بے یقینی سے تبریز کو دیکھا۔ وہ اب صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ چکا تھا، وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سلا کو احساس ہوا اس کی چادر اس کے پاس نہیں۔ میں یہاں کیسے؟ نگاہیں جھکائے اس نے اپنے ارد گرد چادر تلاش کی۔ تمہارے سر کا زخم گہرا ہے، ڈاکٹر نے احتیاط کرنے کو کہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چادر تھماتے تبریز اب اس کے پاس ہی بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گیا تھا۔ سلا نے جلدی سے چادر لپیٹ لی۔ اس مار پیٹ کے باعث اس کے بال بھی منتشر تھے۔ سلا کو حیرت ہوئی تھی، تو کیا اس کی خاطر ڈاکٹر بلوایا گیا تھا؟ اتنا بھی گہرا نہیں، ایسی چوٹیں تو لگتی ہی رہتی ہیں۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کیا تو تبریز نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو کیا اس سے پہلے بھی تمہیں وہ جیسے شوق میں تھا؟ انہیں ڈپریشن کے یہ دورے آئے دن پڑتے رہتے ہیں، ایسے میں ان کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اسے میری طرف اچھال دیتی ہیں۔ سلا بے بسی سے مسکرائی۔ وہ اس معمول کی عادی ہو چکی تھی، اور اب تو یہ سب اسے تکلیف نہیں دیتا تھا۔ قدسیہ بوا کبھی اس کے زخم پہ ہلدی لگا دیتی تو کبھی یوں ہی چند روز تڑپ کر چوٹیں منمل ہو جاتی۔ نہ کوئی ڈاکٹر بلاتا تھا نہ دوا لگتی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب اس کی معمولی سے معمولی بیماری پر اس کے ماں باپ کو رات رات بھر جگائے رکھتی تھی۔ اس کے ایک وقت بھوکا رہنے پہ اس کی ماں کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی، اور پھر اسی ماں نے اسے اس دوزخ میں دھکیل دیا جہاں اسے شدید سے شدید تکلیف میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ بھابھی کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں ان حالات۔ تبریز لب بھینچے بے انتہا شرمندگی سے بولا۔ سلا نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ جانتی ہوں، بارہا سن چکی ہوں۔ سلا نے مزید کچھ کہنے کے بجائے اپنا لباس درست کیا اور کمبل کھینچ کر سائڈ پہ کرتی بیڈ کی دوسری طرف سے اترنے لگی۔ تم یہیں رکو۔ تبریز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میرا مقام نہیں۔ اس نے پلٹ کر تبریز کے ہاتھ میں پکڑی کلائی کو دیکھا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اسے پیچھے کرتی اس بار کچھ تیزی سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، جب میں کہہ رہا ہوں تمہیں اس کمرے میں رکنا ہے تو سنتی کیوں نہیں؟ تبریز بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کا انداز حکمیہ اور آواز بلند تھی۔ پہلی بار سلا نے اسے اتنے سخت لہجے میں بولتے دیکھا تھا کہ گزرے چند دنوں میں وہ اسے کم گور دھیمے مزاج کا انسان معلوم ہوا تھا۔ کیوں رکوں میں یہاں، اور کس حیثیت سے؟ اس گھر کا ہر شخص مجھے دن رات میری اوقات بتاتا ہے۔ ونی ہوں میں، اور ونی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سلا کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ بجائے اسے غصے سے خوف کھانے کے وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی، اسی طرح بلند اور دو ٹوک انداز میں کہتی اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو اس سب میں میرا قصور ہے کیا؟ بولو۔ یہ غصہ جو مجھے دکھا رہی ہو اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں دکھایا جنہوں نے تمہیں یہاں پھینک دیا؟ اس بھائی کو کیوں نہیں دکھایا یہ غصہ جس نے اپنی جان بچانے کی خاطر بہن کی زندگی برباد کر دی؟ تمہارے لیے قتل تو کر سکتا تھا، تو کیا سولی نہیں چڑھ سکتا تھا؟ بس ہتھیار چلانے تک تھی اس کی غیرت۔ جواب ترکی بترکی آیا تھا۔ دونوں بازو سے اسے جھنجھوڑتے اس نے ایک بار پھر اسی تلخ اور بلند آواز میں کہا تھا۔ سلا کے اندر پلتا شکوہ جو ابھی چند لمحوں پہلے تبریز کے آگے لاوا بن کر ابلا تھا ایک دم سرد پڑ گیا۔ وہ کیا غلط کہہ رہا تھا؟ قصور تو اس کے اپنوں کا تھا۔ پھر وہ کس طرح تبریز سے شکایت کر سکتی تھی؟ کس حق سے وہ تبریز سے نفرت کر رہی تھی کہ یہ سب اس کی وجہ سے نہیں؟ وہ اپنے ماں جائی کی بدولت بھگت رہی تھی جس نے غیرت میں آ کر گولی تو چلا دی پر اس کی سزا پھندا بند کر بہن کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا تبریز۔ اچانک اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔ صبح کی اہانت کا احساس چند پل پہلے وجود میں اٹھتے مان پر حاوی ہو چکا تھا۔ سلا نے بے اختیار ہی گردن جھکا دی۔ مجھے باتیں دہرانے کی عادت نہیں، آج سے تم یہی رہو گی، اس سرونٹ کوارٹر میں نہیں۔ اب جاؤ، جا کر آرام کرو۔ تبریز کی گرفت اب بھی اس کے بازو پہ اتنی ہی مضبوط تھی کہ اس میں استحقاق شامل تھا، اور پھر اس نے انگلی کے اشارے سے دو ٹوک انداز میں تنبیہ کرتے ہوئے سلا کو اپنے کمرے میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ سلا بس دیکھتی رہ گئی۔ تبریز متانت سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر گیا۔
सिला इस वक्त कहाँ थी, ये बात घर में सिर्फ कुदसिया बुआ जानती थी। उसे बेहोशी की हालत में उठाए तबरेज़ अपने कमरे में ले आया था। फिर उसने कुदसिया बुआ को बुलाया था, साथ ही फलक शेर को डॉक्टर लाने का हुक्म दिया था। घर में डॉक्टर आने की बाबत सरदार साहब और रानिया को कुछ नहीं बताया गया था। अलबत्ता सिला के मुतालिक भी वो अब तक बेखबर थे। जिस तरह रानिया ने उसे मारा था, ज़ाहिर सी बात है वो अब चंद दिन कामकाज के काबिल नहीं थी तो यकीनन अपने क्वार्टर में होती। उन दोनों को ही उसमें दिलचस्पी ना थी कि वो जिंदा है या मर गई। सिला पूरी रात तबरेज़ के कमरे में रही, जबकि वो खुद सोफे पे बैठा उसके मुतालिक सोचता रहा। उसके अंदर एहसास गुनाह और बड़ा था कि कुछ भी था, वो उसकी बीवी थी जो उस वक्त ज़ख्मी हालत में पड़ी थी, तो उसकी वजह फ़कत तबरेज़ की अदम तवज्जी थी। वो अगर उसकी तरफ से बेखबर ना होता तो आज शायद उसके साथ इतनी ज़्यादती ना हो रही होती। सिला को तनबीह करके वो कमरे से निकल आया था, मगर दरवाज़ा एहतियातन बाहर से मुकफ़िल कर दिया था। तबरेज़ को अपने सख्त रवैये पे अफसोस हुआ था, पर उस वक्त उसे रोकने का उसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं था। कुदसिया बहू को सिला के खाने पीने का ध्यान ध्यान की हिदायत करता वो घर से निकल गया था। तबरेज़ की वापसी कुछ देर बाद हुई थी। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर दाखिल हुआ तो सिला एक बार फिर सोई हुई थी, लेकिन उसके अंदर आते ही वो चादर दुरुस्त करती उठ बैठी। शायद दरवाजे की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई थी। तकिए से टेक लगाए वो सर झुकाए बैठी अपनी उंगलियों को देख रही थी। दाएं हाथ पे अब भी पट्टी बंधी हुई थी। उसने एक बार भी निगाह उठाकर तबरेज़ की तरफ नहीं देखा था। ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाया था, तबरेज़ ने हाथ में पकड़े बैग को उसके पास बेड पर रखते अपने मखसूस लहजे में कहा। वो पहले वाली खफकी और गुस्सा अब नहीं था। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, वैसे भी मुझे यहाँ रंग बिरंगे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं। सिला ने उसकी तरफ देखे बगैर धीमे लहजे में जवाब दिया। वो बैग से झांकते कपड़ों के दिलकश रंग देख चुकी थी। किसने लगाई है तुम पे ये पाबंदी? तबरेज़ के सवाल पे उसने निगाह उठाई। रानिया भाभी ने। रानिया ने ही उसे पहली बार वो काला लिबास दिया था। वो उस वक्त समझ नहीं सकी थी ये रंगों से दूर रहने का हुक्म उसे क्यों दिया जा रहा है, लेकिन फिर वक्त के साथ उसे अंदाज़ा हुआ था रानिया उसकी ज़िंदगी से रंग नहीं खुशियाँ निकाल चुकी है। वो उसे एहसास दिलाना चाहती है कि अब उसकी ज़िंदगी स्याह रंग में मातम करते गुजरेगी। पर मेरी तरफ से तुम पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तुम जो रंग चाहो पहन सकती हो। अब तुम्हें रानिया भाभी से भी खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके पास बेड पे कोने पे बैठते उसने आम से अंदाज में कहा। सिला उस बदले हुए तबरेज़ को समझने से कासिर थी। ये अगर ऐसा ही था तो अब तक कहाँ था? अचानक उसे सिला से ये हमदर्दी क्यों होने लगी थी? सालों बाद उसे सिला का ख्याल किस लिए आया था? तो फिर मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ, क्योंकि अब मुझे इस स्याह रंग की आदत हो चुकी है। रंग देखकर आंखें चुंधियाने लगती हैं। वो सर झुकाए अपने नाखून खुरच रही थी। तबरेज़ उससे कुछ फासले पर बैठा संजीदा नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी ज़िद्दी लड़की हो। सिला को उसका तंज अच्छा नहीं लगा था। भला वो कहाँ ज़िद करने की सकत रखती थी, उसे तो ठोकरों की आदत थी। तबरेज़ बेड पे साइड टेबल टटोल रहा था। एक स्ट्रिप में से दो गोलियां निकालकर उसने जग से ग्लास में पानी उंडेला और फिर दोनों चीज़ें सिला की तरफ बढ़ा दी। सिला ने हाथ बढ़ाकर चुपचाप दवा और ग्लास पकड़ा। टेबलेट्स निगल ली। बाद में खुद ही ग्लास साइड टेबल पर रख दिया। तबरेज़ वहाँ से एक ट्यूब उठाए उस पर लिखी हदायत पढ़ रहा था। ट्यूब खोलकर उसने उंगली की पोर से दवा निकाली और सिला के माथे पर लगे जख्म पर लगाने लगा। मैं खुद लगा लूँगी, वो तिलमिलाकर पीछे हटी, पर पीछे बेड ग्राउंड था। तबरेज़ से दूर जाना मुमकिन न था। हाँ, तुम तो लगा ही लोगी। सिला की मज़ाहमत की परवाह किए बगैर वो दवा लगाता रहा और फिर सर झटक हाथ धोने बाहर बाथरूम में चला गया। उसका ज़हन सोचों की गिरफ्त में था। कल रात भी उसे सोफे पे सोती जागती कैफियत में गुजरी थी और अब भी नींद उसकी आंखों से दूर थी। अलबत्ता सर में शदीद दर्द हो रहा था। सामने उसके बिस्तर पर सिला लेटी थी, शायद वो भी जाग रही थी। वो उसे अपने कमरे में ले तो आया था, लेकिन अब तक उसके मुतल्लिक कोई फैसला नहीं कर पाया था। ये सब कुछ इतना अचानक और गैर दानिस्ता था कि उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला था। उस पे फलक शेर से हुई गुफ्तगू उसे मज़ीद ज़हनी कशमकश में मुब्तला कर रही थी। फलक शेर ने कहा था, मोहब्बत ज़ाहिर से नहीं बातन से की जाती है। दिल की बातें मैं से नहीं हम से शुरू होती हैं। खुद से बढ़कर किसी दूसरे की चाह, उसका ख्याल रखना मोहब्बत है। उसकी तकलीफ़ पे चोट अपनी रूह पे महसूस करना मोहब्बत है, और अनदेखे की मोहब्बत तो इबादत है। तबरेज़ सोच रहा था, आखिर फलक शेर जैसा सादा और आम सा शख्स मोहब्बत जैसे नाजुक जज्बे की इतनी हसीन तफसीर क्यों पेश कर सकता है? उसके पूछने पर कि वो क्या कभी इस कैफ़े से गुजरा है? फलक शेर हंस दिया, पर उसकी हंसी आंखों तक नहीं पहुंची थी। तबरेज़ को लगा जैसे कुछ ऐसा था जो वो तबरेज़ से छुपा रहा था। वो खुद उस वक्त बहुत डिस्टर्ब था, किसी से दिल का हाल कहकर खुद को हल्का करना चाहता था। सरदार साहब की नई बात ने तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खींच ली थी। जायदाद बचाने की खातिर वो उसे रानिया से शादी का कह रहे थे, पर यह तो तय था कि तबरेज़ उनका हुक्म किसी सूरत मानने को तैयार ना था।
فلک شیر ان کا بہت پرانا ملازم تھا، گو کہ وہ ملازم نہیں تھا، پر حالات نے اسے سردار صاحب کے در پہ لا پٹکا تھا۔ تبریز جانتا تھا کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے خاندانی ہونے اور شرافت کا تو یہ عالم تھا کہ اس نے اتنے سالوں میں کبھی ان کے گھر کے اندر جھانکا تک نہیں تھا۔ تبریز نے جب فلک شیر کو سردار صاحب کے فیصلے کے متعلق سنایا تو ایک شدید کرب تھا جو اسے فلک شیر کے چہرے اور آنکھوں میں نظر آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے محبت کے متعلق پوچھ بیٹھا تھا، جس کے جواب میں فلک شیر نے جو کچھ کہا لفظ بلفظ تبریز کے دل پہ جا لگا۔ جانے اسے کیوں یہ احساس ہوا تھا کہ فلک شیر کی باتیں بے سبب نہیں ہیں۔ اس کا ذہن انہیں رانیہ کے حوالے سے سوچ رہا تھا، جتنا سوچتا تھا اتنا ہی الجھتا جاتا تھا۔ اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی۔ سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر وہ کمرے سے باہر ٹیرس پہ آیا تو ایک دم ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ سامنے سلا ریلنگ پہ ہاتھ ٹکائے کھڑی تھی۔ پتہ نہیں کب وہ بستر سے اٹھ کر باہر چلی آئی۔ اچھی خاصی سردی تھی اور اس نے شال اوڑھی ہوئی تھی، کپڑے بھی وہ بدل چکی تھی۔ تبریز سگریٹ جلائے بنا آواز اس کی سمت بڑھا اور اس سے نسبتاً فاصلے پہ جا کھڑا ہوا۔ سلا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ تبریز نے بھی اسی وقت اس کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ سلا نے جلدی سے ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو پوچھے اور کمرے کی طرف جانے لگی کہ تبریز نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ رونے کی وجہ اس کی پلکوں پہ ٹکا آنسو کا قطرہ انگلی کی پور سے صاف کرتے اس نے سوال کیا تھا۔ اس کا بازو اب بھی سلا کی کمر پہ تھا اور اس کی ٹھوری تبریز کے سینے پہ ٹکی تھی۔ سلا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی پر تبریز کی گرفت مضبوط تھی۔ کوئی ایک وجہ تھوڑی ہے، وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی پر ناکام رہی۔ ایک وجہ تو میں ہوں اور اس کے علاوہ، وہ مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں بولا۔ سلا کا دل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ خود کو یوسف ثانی سمجھتے ہیں جو میں ان کی خاطر آنسو بہاؤں ہوں؟ لب کاٹتے ہوئے اس نے فقط جل کر سوچا۔ تبریز نے انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہونٹوں کو دانتوں کے ستم سے آزاد کرایا۔ بڑی بری عادت ہے تمہاری، جب جواب نہیں دے پاتی تو اپنے ہونٹوں پہ ستم ڈھانے لگتی ہو۔ ویسے میں جانتا ہوں میں تمہارے لیے اتنا اہم نہیں جس کی خاطر تم یہ آنسو بہاؤ، لیکن تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی میں سب سے زیادہ قصور میرا ہی ہے۔ سلا نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ یہ انسان کیسے اس کی سوچ پڑ رہا تھا جبکہ اسے تو احساس کا رشتہ بھی نہیں جڑا تھا، اور یہ اس نے مجھے اتنے غور سے کب دیکھا جو اسے میری سعادت کا علم ہو گیا۔ اس کا دل اب زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، اس کی التجا پر میں نے خیز انداز میں مسکراتے تبریز نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ الٹے پیروں تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور پھر چند پل اپنی پھولی سانسوں اور بے ترتیب دھڑکنوں کو پرسکون کر کے پیچھے دیکھا۔ تبریز اندر نہیں آیا تھا۔ سلا نے جلدی سے بیڈ پہ چھلانگ لگائی اور کمبل کو ذرہ بختر کی طرح اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کا دھیان اب بھی تبریز کی طرف ہی تھا۔ بہت دیر بعد اس کے قدموں کی چاپ کمرے کے اندر سنائی دی۔ سلا کی ساری حسیات کان بنی تبریز کے قدموں کو محسوس کر رہی تھیں۔ پھر کمرے کے سناٹے میں صوفے پہ اس کے لیٹنے کی آواز آئی۔ سلا کو حوصلہ ہوا تھا، نیند اب بھی اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ پہلی بار اسے تبریز سے شدید خوف آ رہا تھا۔ فلک شیر کا باپ سکندر اس علاقے کا چھوٹا موٹا زمیندار تھا، اچھا خاصا خوشحال تھا۔ پھر اس نے کاروبار شروع کر دیا تو کامیابی نے قدم چومے۔ دولت کی ریل پیل نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور فہمیدہ کو طلاق دے دی۔ بیوی کے ساتھ اس نے بیٹے کو بھی زندگی سے نکال دیا۔ فلک شیر نے میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ وہ تبریز کے ساتھ ہی اسکول میں پڑھتا تھا۔ زندگی جو پرسکون اور بے فکری سے گزر رہی تھی یکدم کانٹوں سے بھر گئی۔ فہمیدہ کا میکا تو بس ایک بہن تہمینہ ہی تھی جس کی انہی دنوں نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کے حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ فہمیدہ خود ان پڑھ تھی لیکن بیٹے کو پڑھانا چاہتی تھی۔ اس نے فلک شیر کی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ تبریز فلک شیر کا دوست تھا، وہ اس کی تمام حالات سے واقف تھا۔ اس نے فلک شیر کو سردار صاحب کے پاس ملازم رکھوا دیا۔ اس دوران وہ پڑھتا بھی رہا اور اب اتنے سالوں بعد وہ سردار صاحب کا خاص الخاص ملازم بن چکا تھا جس پر وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ 3 سال پہلے سکندر کو کینسر نے آ گھیرا تو اس کو بیٹے کی یاد ستائی۔ دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ فلک شیر ماں پہ ہوا ظلم بھولا نہیں تھا لیکن سکندر اس کا باپ تھا، وہ اس کے پاس چلا گیا۔ سکندر کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا لیکن وہ جانے سے پہلے ساری جائیداد اور زمین فلک شیر کے نام کر گیا۔ لیکن فلک شیر نے ملازمت نہیں چھوڑی تھی۔ جب سے اس نے رانیہ کو دیکھا تھا وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ وہاں صرف رانیہ کے لیے کام کرتا تھا۔ شیرو، کب تک غلامی کرتے رہو گے؟ اپنی زمینیں سنبھالو، گھر بساؤ۔ تم کسی سے کم نہیں ہو، تمہاری زمینیں سونا اگل رہی ہیں، تمہیں اچھی سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم یہ نوکری کیوں کر رہے ہو؟ تہمینہ کو شدید حیرت ہو رہی تھی۔ میں خود نہیں جانتا خالہ، پر اتنا جانتا ہوں جس کی خاطر یہ نوکری کر رہا ہوں وہ کبھی نہیں ملے گی، لیکن اس طرح کم سے کم وہ میری نگاہ کے سامنے تو رہے گی۔ آخر وہ اسے حال دل سنا بیٹھا۔ کس کی بات کر رہے ہو شیرو؟ اس نے ٹھوڑی پہ
ہاتھ ٹکائے حیرت سے پوچھا تو فلک شیر نے نگاہیں جھکا لیں رانیہ کی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، تہمینہ کو کرنٹ سا لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی رانیہ سردار محسن علی کی بھتیجی اور اس کے مرحوم بیٹے کی بیوہ ہے۔ تو کیا وہ پوچھتے پوچھتے رکی۔ ہرگز نہیں خالہ، وہ تو اپنے ہی دکھوں میں گھری ایک معصوم روح ہے، یہ تو بس میرا دل ہے جو اس کے لیے بے اختیار ہے۔ فلک شیر نے بے ساختہ اس کی بات کو رد کیا، یہ تو بس وہی تھا جو رانیہ کی شادی سے بھی پہلے سے اس کی چاہت دل میں دبائے خاموش تھا۔ جب رانیہ کی شادی شمشیر سے ہوئی تو اسے شدید دکھ ہوا تھا، کیونکہ وہ شمشیر کی آوارگیوں سے واقف تھا۔ گو اس نے وہ سب کبھی نہیں چاہا تھا جو شمشیر کے ساتھ ہو گیا کہ اس نے ہمیشہ دل سے رانیہ کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ وہ لڑکی مر گئی کیا؟ تیسرے دن سردار صاحب نے قدسیہ بوا سے پوچھ لیا۔ قدسیہ نے کھانا میز پر لگاتے تبریز کی طرف دیکھا جو انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ وہ جو پاس بیٹھے ایک دوسرے کے اندر پل رہے درد سے نہ آشنا تھے، انہیں کیا خبر گھر میں اس وقت کون کہاں ہے۔ صلہ کا تبریز کے کمرے میں ہونا بھی کچھ اسی طرح اب تک چھپا ہوا تھا، لیکن شاید اب یہ بات مزید مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا، وہ بہت بیمار ہے سردار صاحب۔ قدسیہ نے سر جھکائے دھیمی آواز میں کہا۔ حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے، بہت ہو گیا آرام، اب کام پہ واپس لگاؤ اسے۔ قدسیہ بوا نے سر ہلایا۔ وہ تینوں اب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ پھر سب سے پہلے رانیہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ اس کے جاتے ہی سردار صاحب نے تبریز کو مخاطب کیا، تو پھر کب نکاح رکھا جائے؟ تم اپنی مرضی بتا دو۔ وہ یوں بولے جیسے باقی سب کچھ بھی اس کی زندگی میں صرف اس کی مرضی کے مطابق ہی کیا گیا ہو۔ تبریز نے پانی کا گلاس ہاتھ سے رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میری مرضی سے تو آج تک آپ نے کبھی کچھ ہونے ہی نہیں دیا بابا، خیر جب آپ چاہیں نکاح کا وقت رکھ لیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کندھے اچکا کے وہ استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ تو بس گھر کی بات ہے، پرسوں شام کو ہی اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ سردار صاحب نے اس کے انداز کو نظر انداز کر کے فقط جواب پہ دھیان دیا اور مطمئن سے انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیچھے تبریز لب بھینچے پرسوچ انداز میں بیٹھا ان کے فیصلے کے نتائج کے متعلق سوچتا رہا۔ جب سے فارینہ اور فیروز کا رشتہ ختم ہوا تھا، ان کی زندگی سے خوشی اور سکون رخصت ہو گیا تھا۔ رہی سے ہی کثر بھائی سے ہمیشہ کے لیے تعلق ٹوٹ کر پوری ہو گئی تھی۔ لیکن چلو وہ تو اب اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن سمر کی صورت جو مستقل سزا ان کا مقدر بن گئی تھی، وہ انہیں عاجز کر رہی تھی۔ میری شادی آپ کا نہیں، میرا مسئلہ ہے امی، پھر کیوں ہر بار اسے ہمارے درمیان میں لے آتی ہیں؟ آپ کے کہنے پہ فارینہ کی خاطر میں نے صلہ کو اس موت کے کنویں میں دھکیل دیا جہاں سے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتی، تو پھر اب یہ زور زبردستی اور جذباتی بلیک میلنگ کس لیے؟ وہ غصے میں نہیں تھا، نہ ہی ان سے بدتمیزی کر رہا تھا، پر اس کا لہجہ مضبوط تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہے اور اب اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اتنے سال بعد بھی تمہیں صلہ کی فکر ہے سمر، اپنی ماں کی نہیں؟ وہ شکایتی انداز میں بولی۔ فارینہ سے اب خاموش نہیں رہا گیا۔ بس کر دیں امی، آپ نے اپنی اولاد کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ میری شادی کے وقت آپ کو بھائی عزیز تھا، پھر فیروز کو بچانے کے لیے آپ نے بھی ماموں کی طرح بے حسی اوڑھ لی۔ 2 گھر برباد ہو گئے، میرا اور فیروز کا رشتہ بچا، نہ ہی میرا بھائی خوش رہ پایا، اور آج بھی آپ کا رویہ وہی ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ فراموش کر بھی دیتی، پر صلہ کے ساتھ ہوئی زیادتی کے بعد تو جیسے اسے فیروز سے نفرت ہی ہو گئی تھی۔ کیا قصور تھا اس معصوم کا جسے ایسے فرسودہ رواج کی بھینٹ چڑھا دیا گیا اور پھر پلٹ کر کبھی اس کی خبر نہ لی؟ ایسے میں سمر کی خالی زندگی اسے تڑپاتی۔ وہ جانتی تھی سمر ایسا کبھی نہیں ہونے دیتا اگر فیروز اس کا شوہر نہ ہوتا۔ ماں کے حکم نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ فارینہ تم چپ رہو، امی کی طبیعت یوں بھی ٹھیک نہیں رہتی، ویسے بھی جو ہو چکا اسے دہرانے سے کیا حاصل ہوگا؟ سمر نے اسے ٹوکتے ہوئے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا آج اس کی خوشی کے موقع پر کسی کا بھی دل برا ہو۔ امی پلیز، یہ وقت میری شادی ڈسکس کرنے کا نہیں، آپ فارینہ کے لیے دعا کریں۔ الطاف بہت اچھا آدمی ہے اور میرے اچھے دوستوں میں سے ایک ہے۔ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتے اس نے دھیمے انداز میں سمجھایا، لیکن سمر مجھ سے وعدہ کرو، فارینہ کے نکاح کے بعد تم بھی شادی کر لو گے، میں مرنے سے پہلے تمہارے سر پہ صحرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ التجائیہ بولی تو سمر کا انکار اس کے اندر ہی دم توڑ گیا۔ ماں کی حسرت بھرے التجا پہ وہ فقط سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا کہ وہ کبھی اس کے دل کی حالت نہیں سمجھ سکتی۔ سر کے اشارے سے انہیں تسلی دیتے اس نے ماحول کی سنجیدگی کم کرنے کی خاطر ہلکے پھلکے انداز میں انہیں چھیڑا۔ اب تو صحرا پہننے کا رواج نہیں رہا، لیکن خیر اس بارے میں فارینہ کی شادی کے بعد بات ہوگی، ابھی تو آپ نے یہ بتائیں ماموں کی طرف کب جانا ہے؟ اس کے جواب میں جہاں ذکیہ بیگم کو مطمئن کیا تھا، وہیں اس آخری بات پہ وہ کچھ پریشان ہو گئی تھیں۔ ان حالات میں وہ تشویش سے بولیں، اب جب
اب جब آج رات فارینہ کا نکاح تھا تو یہ خبر ان سب سے چھپی کہاں ہوگی؟ دلوں کی کڑواہٹ اور بھی بڑھ چکی ہوگی تو وہ کس طرح اس گھر میں قدم رکھتی؟ روزینہ مومانی بہت زیادہ بیمار ہیں امی، ان کی عیادت کو نہ جانا زیادتی ہوگی۔ سمر کے سمجھانے پر سر ہلاتے انہوں نے فارینہ کی طرف دیکھا۔ اس نے ان کے کندھے کے گرد بازو ڈالتے سر اس بات میں ہلایا۔ بیٹی کی آنکھوں میں جھلکتا پیغام پڑھ کر ان کے دل کو اطمینان ہوا۔ سچ ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان سے بڑھ کر ظرف دیا تھا جو اپنے درد کو بھول کر ان کی پیشانی پر غمگین ہو رہے تھے۔ صرف ایک بار محسن علی، اس کی ماں مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہے۔ رفیق احمد بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلائے ان کے ڈیرے پہ کھڑا تھا۔ بے حد مجبوری میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ ڈاکٹروں نے روزینہ بیگم کو جواب دے دیا تھا۔ صبح شام ان کے لبوں پہ ان دنوں بس ایک ہی فریاد تھی کہ وہ مرنے سے پہلے صلہ کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ شاید تم ہماری شرط بھول گئے رفیق احمد، ہم نے اسی وقت کہا تھا تمہارا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، پھر کیا سوچ کر ہمارے دروازے پہ چلے آئے؟ رونق سے کہتے سردار صاحب نے اپنا انکار ان کے منہ پر مارا تھا۔ مجھے سب یاد ہے، اپنا وعدہ بھی اور اپنی معصوم بیٹی کے ساتھ ہوا ظلم بھی، پر کیا کروں، اس مرتی ہوئی عورت کی التجا مجھے تمہارے در پر بھکاری بنا لائی۔ میرے کاسے میں ہماری بیٹی سے ملاقات بھی کی صورت میں ڈال دو سردار۔ التجائیہ کہتے وہ اب دیدہ ہوئے کہ انہیں کیا بتاتے۔ انہیں تو اب ان کی برداشت سے بڑھ کر سزا مل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ محسن علی انہیں دھتکار پاتے یا ان پہ کوئی اور زہر بھرا جملہ پھینکتے، تبریز بول پڑا۔ صلہ آپ کے ساتھ ضرور جائے گی۔ رفیق احمد کے آنے کی اطلاع پا کر وہ فوراً ڈیرے پہ پہنچا تھا۔ ساتھ فلک شیر بھی تھا۔ باپ کا جواب تو وہ دروازے پہ کھڑا سن چکا تھا۔ وہاں موجود کسی بھی شخص بشمول سردار محسن علی کے تاثرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر رفیق احمد کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ تبریز! محسن علی غصے میں چلائے۔ تبریز نے پیچھے مڑ کر سنجیدہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ وہ خاموش تھا پر انداز سردار صاحب کو بہت کچھ جتا چکا تھا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ رفیق احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھے وہ انہیں اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ پیچھے سردار صاحب مٹھیاں بھینچے تڑپ کر رہ گئے۔ رفیق احمد کو نیچے بٹھا کر وہ اوپر کمرے میں چلا آیا۔ صلہ صوفے پہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ تبریز کو دیکھ کر اس نے ایک پل کو سر اٹھایا، پھر دوبارہ نگاہیں کتاب پہ جھکا لی۔ ایک وقت تھا کہ مصروفیت سارا دن سر نہیں اٹھانے دیتی تھی اور اب یہ عالم فرصت کے باعث دل بیزار رہتا تھا۔ تبریز نے تو اسے ایک کمرے میں قید کر رکھا تھا جہاں سے نکل کر وہ بس ٹیرس تک ہی جا سکتی تھی۔ وہ باہر جاتا تو کمرہ مقفل کر جاتا۔ دن میں 2-3 بار قدسیہ بوا ہی اسے کھلانے پلانے چلی آتی۔ ان ہی سے صلہ نے اپنی کچھ کتابیں منگوا لی تھیں۔ گزرے 4 دن اس نے اس بند کمرے میں گزار تو لیے تھے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا آخر مزید اسے یہاں کب تک ایسے ہی رہنا ہوگا۔ یہ خوف بھی تھا کہ رانیہ یا سردار صاحب کو معلوم ہو گیا تو وہ یقیناً اسے جان سے مار دیں گے۔ نیچے تمہارے والد آئے ہیں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے، اس نے آتے ہی اسے مخاطب کیا۔ میرے ابا؟ صلہ نے بے یقینی سے سوال کیا۔ یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی تھی ورنہ وہ لوگ تو اسے بھول چکے تھے۔ تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ان لمحوں میں تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تبریز نے بتایا۔ صلہ کو لگا ان لفظوں نے دل پہ کسی برچھی کا سا وار کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ تبریز خاموش سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ان سے اب میرا کیا رشتہ؟ اچانک وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، خون کے رشتے ایسے ہی ختم نہیں ہو جاتے صلہ، جاؤ ان کے ساتھ چلی جاؤ، وہ پہلے ہی تکلیف میں ہیں، ان کی اذیت میں مزید اضافہ مت کرو۔ اس کے پاس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے تبریز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ صلہ بس دیکھتی رہ گئی۔ اس بار اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ دل ماں کی محبت میں بے قرار ہو رہا تھا۔ بے اختیار چند آنسوں کی بوندیں چھلک کر تبریز کے ہاتھ کی پشت پر آ گریں۔ چلو اب اٹھو، اس نے ایک بار پھر کہا۔ صلہ نے کتاب سائڈ پر رکھ کر جلدی سے وہ گرم شال لپیٹی جو تبریز اس کے لیے لایا تھا اور اس کے کہنے پہ باہر چلی آئی۔ باہر کوریڈور میں تبریز کو دیکھ کر قدسیہ بوا اس کی طرف لپکی، یوں جیسے اسی کے پاس آ رہی ہوں۔ وہ سردار صاحب کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کو بلاوا بھیج دیا ہے، وہ وقت پر پہنچ جائیں گے، آپ بھی تیار رہیے گا۔ صلہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبریز اس سے لاپرواہ قدسیہ بوا کی طرف متوجہ تھا، یعنی چند روز پہلے کیے جانے والے فیصلے پر عمل کا وقت آ چکا ہے۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں، آپ بابا کو کہیں وہ بے فکر ہو جائیں، تبریز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے صلہ کو دیکھا جو زرد چہرے کے ساتھ کھڑی ان دونوں کو بے یقینی سے تک رہی تھی۔ ایک دم وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ کچھ سوچ کر تبریز بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ قدسیہ بوا رانیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ یہاں اس نے اپنی زندگی کے 16 سال گزارے تھے۔ اس کی ہنسی اور کہکہے اس گھر کی فضاؤں میں گونجا کرتے تھے۔ بچپن کی ناسمجھی سے شعور کی دہلیز تک کا سفر اسی آشیانے میں کٹا تھا، اور پھر ایک دن ڈولی کے نام پر اس کا جنازہ اٹھا۔ وہ اس وقت جب ماں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے نکاح کی بابت بتایا تھا اور پھر اس کے بھائی کی خاطر یہ موت کا پیالہ پینے کی التجا کی تھی۔ بیٹیاں تو باپ کی عزت کے لیے جان دے دیتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں پر قربان ہو جاتی ہیں، پھر وہ تو بس اس کی شادی کر رہے ہیں۔
यही कहा था उस दिन सिला से रोजीना बेगम ने, और वो बस बेयकीनी से माँ को देखती रह गई। क्या सब हक बेटियों से ही मंसूब होते हैं? बेटियों की खुशियाँ, उनकी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती? उसकी नज़रों की ताब ना लाकर वो कमरे से चली गई थी। फिर उसे तबरेज़ के साथ रुखसत करते हुए उन्होंने उसे गले लगाना चाहा तो उसका जिस्म किसी लाश की मानिंद सर्द और बेहिस था। वो रोई थी, ना कोई फरियाद की थी। आज बरसों बाद उसने दोबारा उस घर में कदम रखा था, पर ना वो मानूस एहसास था जो कभी उस दरो दीवार से मंसूब था, और ना ही रिश्तों की महक। सर झुकाए वो बाप के हमरा माँ के कमरे में चली आई और चुपचाप उनके बिस्तर के सामने रखी कुर्सी पर जा बैठी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पास बुलाया तो वो अजनबियों की तरह उनके पास जा बैठी। कहा कुछ नहीं। ज़किया बेगम उसे सीने से लगाए बहुत देर तक सिसकियाँ लेती रहीं, मगर सिला एक लफ्ज़ ना बोली। वो अपने हिस्से के आंसू बहा चुकी थी। निढाल सी रोजीना बेगम ने सर पीछे तकिया पर टिका दिया। सिला ने देखा वो बेहद कमज़ोर नज़र आ रही थी। वो खुद भी तो कितनी बदल चुकी थी। रोजीना बेगम एक टुक उसे देखती जा रहीं। वो किस हाल में थी वो नहीं जानती थी, लेकिन उनका अपना ये हाल था कि उठते बैठते उन्हें बेटी के साथ किया जुल्म चैन नहीं लेने देता था। उस वक्त सिला की आंखों में झांकती हैरत और बेयकीनी आज भी उन्हें भुलाई ना भूलती थी, पर वो मजबूर थी। उसकी खामोशी ने उस वक्त उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई थी, मगर फिर बेटे को सही सलामत घर वापस देकर जैसे सिला से हुई हर ज्यादती का इजाला हुआ तो मलाल भी दिल से रुखसत हुआ। मगर ये वक्त बड़ी जालिम शह है। रफ़ीक अहमद ने यह सारी तकलीफ़ बेटी की झोली में फ़कत इसलिए ही तो डाली थी ताकि उन्हें अपना वारिस सलामत चाहिए था। आखिर फ़िरोज़ से ही तो उनका ख़ानदान, उनकी नस्ल आगे बढ़नी थी। फ़िरोज़ से फारीना की शादी के 2 ढाई साल बाद तक रोज़ीना बेगम घर में बच्चे की किलकारियाँ सुनने को तरसती रहीं। पोता पोती की खुशी देखने की ख्वाहिश दिन रात उनके अंदर करवटें बदलती रही। दूसरी तरफ ज़किया बेगम भी बेटी की खाली गोद भरने की आस में दिल दिल में लिए उसे अब तक कई डॉक्टरों को दिखा चुकी थी। इलाज क्या होता जब कोई नुक्स ही नहीं था। फारिना की ज़िंदगी से रोशनी वक्त के साथ साथ रुखसत हो रही थी। फ़िरोज़ तो वैसे भी उसे कभी अच्छा नहीं लगा था, फिर भी उसने अपने तौर पर इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि सिला की शादी पे उसे इन सब से शिकायत थी कि उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ था। फिर भी माँ के कहने पर वो भी भाई की तरह होंठों पे ताला लगाए रही। खुद रोज़ीना बेगम की शिकायत भी उनके रवैये से झलक रही थी। आखिर कब तक वो उसके खाली दामन के साथ बंधे रहते? फारीना की ज़िंदगी का खालीपन भी हद से बढ़ चुका था। इन हालात में फ़िरोज़ और फारीना के दरमियान बढ़ती खलीज ने एक दिन उन दोनों के रिश्ते को भी मिटा डाला। 2 साल पहले फ़िरोज़ ने फारीना को तलाक दे दी थी। ज़किया बेगम तो पहले ही फारीना के हालात से अधमुई हुई थी, अब उसका घर आकर बैठना उन्हें जीते जी मार गया। दूसरी तरफ रोज़ीना बेगम ने इस बार बहू मैके से लाने का फ़ैसला किया और अपनी बहन की बेटी से फ़िरोज़ की शादी कर दी। 1.5 साल बाद भी हिना की झोली औलाद की खुशी को तरसती रही तो मजबूरन बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती और तकरीबन हर डॉक्टर के तकाजे के बाद फ़िरोज़ ने अपना मुआयना करवाने की हामी भरी। उस वक्त आसमान उनके सर पर गिरा था जब पता चला फ़िरोज़ बाप बनने की सलाहियत से महरूम है। दूसरे लफ्ज़ों में रफ़ीक अहमद का वारिस उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता था। हिना इस खबर के बाद मैके चली गई थी और फिर वहीं से उसने खुला का केस दायर कर दिया। घर की वीरानी रोज़ीना बेगम को दिन रात अदमुआ कर रही थी। रफ़ीक अहमद अलग उनसे नज़रें नहीं मिला पाते थे और फ़िरोज़ तो जैसे दुनिया की हर शय से बेखबर हो गया था। तीनों का एहसास नदामत सिला से जुड़ा था। रोज़ीना बेगम उसका हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप बीती सुना रही थी। वो बेतासिर चेहरे के साथ उनके सामने खामोश बैठी थी। क्या उसे अफसोस का इजहार करना चाहिए था? उसने सोचा था। तुम खुश तो हो ना सिला? रोज़ीना बेगम को अब उसका ख्याल आ ही गया था। खुशी? सिला इस लफ्ज़ का मतलब तो भूल ही गई थी। वो उन्हें क्या बताती, उसकी खुशी तो उसके अपनों ने छीन ली थी। अब तो वो बस ज़िंदगी थी जो सांसों की मजबूरी के तहत गुजर रही थी। हाँ, चंद रोज़ पहले उसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान की आमद हुई हुई है। सर्वेंट क्वार्टर से तबरेज़ के कमरे का सफ़र तूफ़ान से कम तो नहीं। वो उसे रहम समझे या इल्तफ़ात, करम समझे या जुल्म, लेकिन उससे आगे ये रेला अब उसे कहाँ बहा कर ले जाने वाला था। घर से निकलते वक्त उसने कुदसिया की ज़बान से जो बातें सुनी, उसके बाद तो अब यकीनन उसे वापस अपने क्वार्टर में ही जाना होगा। सिला का ज़हन घड़ी की सुइयों में उलझ गया था। रोज़ीना बेगम अब तक उसके जवाब की मुंतज़िर थी। सिला उसकी खामोशी से घबरा कर उन्होंने उसके गाल को छुआ। खुश हूँ। उसके ख्यालों का तसलसल टूटा था। उसने चौंक कर माँ को देखा और फिर नज़रें चुराए आहिस्ता से कहा। रोज़ीना बेगम को उसके जवाब ने मुतमिन किया था या नहीं, उसने ये जानने की कोशिश नहीं की थी। वो उनके पास तकरीबन 4 घंटे रही थी, फिर रफ़ीक अहमद ही उसे वापस छोड़ आए थे। वो घर से बाहर निकल रही थी जब समर ज़किया के साथ वहाँ पहुँचा। उन दोनों को देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। खुद ज़किया बेगम भी हैरान थी। सबसे बढ़कर तो हैरत रफ़ीक अहमद को थी, जो बहन और भांजे को देखकर बेहद खुश हुए थे। फ़िरोज़ और फारीना की तलाक के बाद उन बहन भाई के दरमियान भी ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे।
समर के कहने पे ज़किया बेगम सब कुछ भुलाकर भावच की आज खबरगिरी को पहुंच गई थी। रफ़ीक अहमद उन्हें लिए रोज़ीना बेगम के कमरे की तरफ चल पड़े। पीछे लाउंज में समर और सिला तन्हा रह गए तो वो तो रुख मोड़े खड़ी बाप की मुंतज़िर थी और समर यकटुक उसे हैरत से देख रहा था। बरसों से वो इकला हासिल इंतज़ार में ज़िंदगी गुजार रहा था, उसके एहसास के साथ ज़िंदा था और आज वो एहसास खामोश तस्वीर की सूरत उसके सामने खड़ा था। उसमें इतना हौसला नहीं था कि उसकी खैरियत ही दरियाफ्त कर लेता। वह चादर का पल्लू मरोड़ती उसकी मौजूदगी से परेशान थी। मुझे माफ़ कर देना सिला, मैं मजबूर था। समर की आवाज़ पे चौंक कर सिला ने पीछे मुड़कर देखा। ये वही जज्बा था जो आज भी उसकी आंखों से झांक रहा था जब आखिरी बार समर की सिला से मुलाकात हुई थी। सिला के लिए वो लम्हे अब कहीं दूर रह गए थे। उस वक्त वो अगर अपनी कमसिनी के सबब समर के एहसासात को समझ नहीं पाई थी तो आज उसका शऊर उसे इन जज्बों से नाबलद रहने की तनबीह कर रहा था। मैं सबको माफ़ कर चुकी हूँ समर भाई। अल्लाह ने मेरे नसीब में यही लिखा था और मैं उसे नसीब का लिखा समझकर कबूल कर चुकी हूँ। सिला इंतहाई संजीदगी से बोली और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाती दाखिली दरवाजे की तरफ चली गई। पीछे समर चंद पल उदास नज़रों से उसे देखता रहा और फिर रोजीना बेगम के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। फलक शेर का नाम तबरेज़ की ज़बान से सुनकर सरदार साहब का खून खौल रहा था। एक मामूली मुलाजम के साथ वो रानिया का निकाह कर रहा था और उन्हें ऐन वक्त पे इस बात की इत्तला दी जा रही थी, वो भी काजी और गवाहान की मौजूदगी में। अहानत के शदीद तरीन एहसास के ज़ेर असर सरदार साहब हाल से निकलकर पैर पटकते अपने कमरे में चले आए थे। पीछे तबरेज़ ने उन लोगों को निकाह की रस्म मुकम्मल करने का कहा और ख़ुद बाप के पीछे चला आया। वो उसे देखते ही अपना ज़ब्त खोकर उसे बुरा भला कहने लगे। इंतहाई संगीन अल्फाज में उन्होंने उसे कुछ बहुत बुरा हो जाने की धमकी दी थी। तबरेज़ ने बड़े तहम्मुल से उनकी हर बात सुनी और फिर संजीदा मगर धीमी आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैंने आपको अपना फ़ैसला उसी दिन ही सुना दिया था बाबा, रानिया भाभी से शादी मैं कभी नहीं कर सकता। बाकी आपका मुझसे शिकवा बजा है कि मैंने आपको इस फलक शेर के मुतालिक पहले आगाह नहीं किया। मैं मजबूर था क्योंकि अगर आप जान लेते तो ये शादी ना होने देते। तबरेज़ का धीमापन उनके इश्तियाल को कम नहीं कर पाया था। रानिया की शादी वाली बात तुमने ही शुरू की थी। अब अगर तुम राज़ी नहीं थे तो इससे शादी करने को तो क्या किसी भी अरे गहरे उठाई गिरे से उसका निकाह कर दोगे? वो 2 कौड़ी का मुलाजिम मेरे ख़ानदान से रिश्ता जोड़ेगा? उनका पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था। माथे की रगें फूली हुई थी। कमरे में चक्कर लगाते वो अब ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। एकदम वो बेड पर बैठ के तबरेज़ भाग कर उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने नफ़रत से उसका हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे। सरदार मोहसिन अली अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि उसे तुम जैसे आस्तीन का सांप का सहारा लेना पड़े। इस हालत में भी वो फुंकारे थे। मैं जानता हूँ बाबा, इस वक्त आपको मुझसे शदीद नफ़रत महसूस हो रही है। आप कहेंगे तो मैं आज ही ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। लेकिन बाबा, खुदा के लिए अब ये जुल्म बंद कर दें। शायद इसी तरह उन गुनाहों का अज़ाला हो जाए। चंद रोज़ पहले ही तबरेज़ को फलक शेर की असल हकीकत मालूम हुई थी। कागजात की जाँच पड़ताल के बाद उसे इस ज़्यादती का इल्म हुआ था जो उसके बाप ने फलक शेर के साथ की थी। उसे शदीद धचका लगा था। क्या उनके लालच की भी कोई हद थी? पहले रानिया, फिर सिला और अब फलक शेर वाला किस्सा। जाने अभी और कितने लोगों की आहों का बोझ था जो वो अपने सर पर लादे फिर रहे थे। तुम अभी के अभी इस निकाह को रुकाओ वरना फिर अंजाम की शिकायत मुझसे मत करना। वो बाकायदा उससे धमकी दे रहे थे। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि तबरेज़ इस काम के लिए फलक शेर को चुनेगा। खुद तबरेज़ भी चंद रोज़ पहले तक कहाँ जानता था कि फलक शेर रानिया को पसंद करता है और उसकी खातिर ये गुलामी का तौक गले में डाले वक्त गुजार रहा है। फलक शेर की बातों से उसका माथा ठनका था और फिर जब उसने टो लगाई तो बात खुलकर सामने आ गई। वो रानिया से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता था। सो उसने उसकी मर्ज़ी भी पूछ ली। पहले तो वो कुछ समझ ना पाई, पर जब तबरेज़ ने उसे सरदार साहब के दिमाग में पलती सोच के मुतालिक बताया तो वो मान गई थी। तबरेज़ से शादी वाली बात उसके कानों तक भी पहुंची थी। वो खुद भी ये रिश्ता नहीं चाहती थी, पर इस घर में किसको उसकी मर्ज़ी जानने की परवाह थी भी कहाँ। रानिया जानती थी तबरेज़ राज़ी नहीं होगा, मगर ऐसा सरदार साहब फ़कत उसकी जायदाद के लिए करना चाहते हैं ये जानकर उसे तकलीफ़ हुई थी। उसके माँ बाप नहीं थे, वो मोहसिन अली को अपने बाप से बढ़कर समझती थी। उसे गुमान भी ना था कि वो उसके साथ ऐसी ज़्यादती कर सकते हैं। उनकी खुशी की खातिर वो अपनी तमाम उम्र इस घर में ज़िंदा लाश बनकर गुजार सकती थी, पर वो उसे बेटी तो समझते। तबरेज़ उनका गुस्सा नज़रअंदाज करके और बिना जवाब दिए कमरे से बाहर आ गया था। हॉल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पे परेशानी थी। फलक शेर ने उसको देखा। उसने निकाह खां को रोक रखा था। वो नहीं चाहता था कि इस वजह से तबरेज़ पर अताब आए। तबरेज़ ने आंखों ही आंखों में फलक शेर को तसल्ली दी। अगले चंद मिनटों में इजाबो कबूल हो चुका था। फलक शेर अभी रानिया को लेकर घर से निकला था। उनके साथ तबरेज़ भी था। शायद वो उन दोनों को सरदार साहब की दस्तरस से दूर किसी महफूज मुकाम पर भेजना चाहता था, इसलिए उनको छोड़ने स्टेशन गया था। तबरेज़ की ये हरकत सरदार साहब की रूह को भस्म कर रही थी। उन्हें किसी तौर सुकून नहीं आ रहा था। अब वक्त आन पहुंचा था कि सरदार मोहसिन अली
اسے اپنا اصل روپ دکھائیں۔ ان کے فیصلے کے خلاف جانے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے، یہ کہ کل اختیارات فقط انہی کو حاصل ہیں۔ یہ اب تبریز کو باور کرانا نہایت ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے قدم اوپر کی منزل کی طرف بڑھائے، پر اچانک اسے قدسی ابو اور تبریز کی بات یاد آئی۔ آج تو تبریز اور رانیہ کا نکاح تھا، آج کے بعد اس کی زندگی اس پر اور بھی تنگ ہونے والی تھی۔ سر جھکائے وہ پچھلے احاطے میں آ گئی۔ سردی کی وجہ یہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، سب دروازے بند تھے، البتہ ایک زرد بلب کی مدھم سی روشنی وہاں کے اندھیرے میں درار ڈالتی تھی۔ سلا نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا، وہی سیاہ دیواریں، وہی تنہائی۔ وہ روشنی تو اس وقت تبریز کے کمرے میں ہوگی، رانیہ کے روپ کی روشنی۔ اس کا ذہن بس اسی ایک نقطے پہ جا اٹکا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اپنے بستر پر بیٹھ کے درد کا شدید احساس تھا جو اس وقت آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ وہ چند روز جو تبریز کے کمرے میں گزرے، اس کا سلا کی طرف جھکاؤ، اس کی وہ مہربانیاں، ایک ایک پل سلا کو یاد آنے لگا۔ اگر رستے جدا تھے تو پھر اس کی طرف کیوں آیا تھا وہ؟ تکیے میں منہ دیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ایک بار پھر یہ رونا اس کا مقدر ٹھہرا تھا۔ 24 گھنٹے سے وہ بستر پہ بے سود پڑے تھے، ان کی آنکھوں اور دماغ کے سوا جسم کا ہر حصہ بے حرکت ہو چکا تھا۔ رانی اور فلک شیر کو قتل کروانے کا فیصلہ کرتے ہی سردار محسن علی نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ غصے اور اہانت سے اپنے سن ہوتے اعصاب کے ساتھ انہوں نے نمبر ملایا، پر ریسیور ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا اور اپنی پوری کوشش کے باوجود اپنے آپ کو گرنے سے بچا نہ پائے۔ گھر کے ملازم نے انہیں سنبھالا اور پھر تبریز اور ڈاکٹر کو ایک ساتھ کال کر کے بلایا۔ رانیہ اس وقت فلک شیر کے ساتھ جا چکی تھی۔ تبریز بھاگم بھاگ گھر پہنچا اور ڈاکٹر کے ساتھ انہیں اسپتال لے آیا۔ سردار محسن علی کو شدید اعصابی تناؤ اور خطرناک حد تک بلڈ پریشر بڑھ جانے کے باعث فالج کا شدید ترین اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا آدھے سے زیادہ حصہ بے جان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے تبریز کو کوئی امید نہیں دلائی تھی، اس وقت سے وہ مسلسل ان کے پاس ہی تھا۔ تبریز کو ان کی بے بسی تکلیف دے رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بابا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ روز محشر میرا باپ غاصب کہلائے۔ بہت دیر ان کے پاس بیٹھا وہ ان سے معافی مانگتا رہا۔ انہیں چند روز بعد ڈسچارج کیا جانا تھا کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور اس سے زیادہ ڈاکٹر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی بقیہ سانسیں انہیں اسی حالت میں بستر پر گزارنی۔ سب ملازم سردار صاحب کی وجہ سے پریشان تھے تو خود تبریز کون سا گھر پہ تھا، لیکن جب وہ گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ تھکن سے خود اس کا اپنا برا حال تھا، مگر سلا کو کمرے میں نہ پا کر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ قدسیہ بوا سے پوچھا تو انہوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تبریز کو شدید حیرت ہوئی تھی، تو کیا سلا واپس نہیں آئی؟ اپنے شبے کی تصدیق کرنے وہ اس کے کوارٹر کی طرف گیا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، بہت بار دستک کے باوجود جب نہ کھلا تو مجبوراً توڑنا پڑا۔ اندر وہ بخار میں پھنکتی بے ہوش پڑی تھی۔ ملازم بند دروازہ دیکھ کر یہی سمجھتے رہے کہ اندر کوئی نہیں ہے، کیونکہ سلا تو کئی روز سے وہاں تھی ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں اب بھی بوجھل ہو رہی تھی کہ بمشکل پلکیں اٹھائے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہی کمرہ، وہی بستر، پر وہ خود کہاں تھی؟ سلا نے دائیں طرف پڑے خالی صوفے کو دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر سستی سے بائیں طرف کروٹ بدلی اور جامد رہ گئی۔ آنکھوں پر بازو ٹکائے تبریز اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا تھا، شاید وہ سو رہا تھا۔ سلا نے کوہنی کے بل اٹھنا چاہا، گو کوئی آہٹ نہیں ہوئی، پر شاید وہ گہری نیند میں نہیں تھا، اس لیے چونک کر سلا کو دیکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا اب تم وہاں نہیں بلکہ یہاں رہو گی، میرے کمرے میں۔ کروٹ کے بل لیٹے اس نے غصے سے کہا تھا، اس کی آواز میں نیند کا بھی خمار تھا۔ وہ جو کوہنی تکیے پر ٹکائے اٹھنا چاہتی تھی اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہیں کی وہیں رہ گئی۔ پر یہ کمرہ تو آپ کی بیوی کا ہے، خود اپنی آواز اسے کہیں دور سے سنائی دی تھی۔ اسی لیے تو تمہیں یہاں رکنے کو کہا تھا۔ وہ ضد ہوا، کب سے جاگ رہا تھا، اس پہ ہسپتال اور بابا کی طبیعت کو لے کر پریشانی الگ، باقی کی کسر سلا نے پوری کر دی تھی۔ ذہن شدید بوجھل۔ تو پھر رانیہ کہاں رہیں گی؟ معصومیت سے کہتے اس نے تبریز کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ رانیہ میرے کمرے میں کیوں رہے گی سلا؟ وہ تو بے ساختہ کہتے ہوئے وہ ایک دم رکا۔ سلا کا مسئلہ اس کی سمجھ میں اب آیا تھا۔ اف اللہ، احمق لڑکی، کچھ بھی طے کرنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لیا کرو۔ پرسوں نے کہا تھا نا آپ دونوں کا؟ سلا انگلیاں مروڑتی دھیمی آواز میں بولی۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک بیوی سنبھالی نہیں گئی اور دوسری شادی کر لوں؟ استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس نے سلا کو دیکھا، اس کے برعکس وہ اب بھی سنجیدہ اور ڈری ہوئی تھی۔ تبریز نے اسے اول تاخیر سب کچھ کہہ سنایا، رانی اور فلک شیر کی شادی سے لے کر سردار محسن علی کی موجودہ حالت تک۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میری لاپرواہی کے سبب ایک طویل عرصہ بڑی تکلیف میں گزارا ہے تم نے۔ بابا کے غلط فیصلوں نے ایک ساتھ بہت سے لوگوں کو اذیت پہنچائی، قصور میرا بھی نہیں تھا، لیکن اب میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا۔ سلا نے اس کے سنجیدہ پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ تمہیں یہ رشتہ کسی جبر کے تحت کیے گئے فیصلے کی بنا پر گزارنے کی ضرورت نہیں۔ میں پوری عزت اور مان کے ساتھ تمہارا حق تمہیں دے کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے شروع کرنے کا اختیار دیتا ہوں۔ تم جانا چاہو تو؟ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ سلا نے بے یقینی سے دیکھا۔
اچانک اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اتنے سالوں سے یہاں ہوں، واپسی کا در بند تھا تو پر کٹے پرندے کی مانند آزادی کا تصور اور چاہ بھی ختم ہو گئی۔ اب سوچتی ہوں کہاں جاؤں گی۔ کچھ دیر سوچ کر لبوں پہ ابھرتی زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنی حالت کا تجزیہ کیا۔ کیا اس گھر میں واپس جا سکتی تھی جہاں اب کچھ بھی اپنا نہیں؟ میکے کا وہ مان کے کوئی ہے جو پیچھے اس کی راہ تکتا ہوگا یا پھر اس کی تکلیف پہ دوڑا چلائے گا؟ یہ احساس تو کبھی اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اب اتنے سالوں بعد ماں باپ سے مل کر اس گھر میں واپس جا کر بھی اسے وہاں لوٹنے کی خواہش نہیں تھی۔ تو مت جاؤ صلہ، مجھے ایک موقع دو ہمارے رشتے کو سدھارنے کا۔ اس رشتے سے آزادی کی چاہ اگر تم نے باقی نہیں تو یقین مانو میرا وجود بھی لاشعوری طور پر اس تعلق میں جکڑا ہے۔ چاہے انچاہے میں کبھی تم کو خود سے جدا نہیں کر پایا، ورنہ گئے سالوں میں بارہا سوچا کہ کب تک یوں تنہا زندگی گزاروں گا۔ جب بھی شادی کے متعلق خیال آیا تمہارا تصور میری سوچ پہ غالب آ گیا۔ تبریز نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ صلہ نے پہلی بار اسے اتنا جذباتی ہوتے دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھوں کی تپش روح تک سفر کر رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ جب بھی کبھی میرا دل دکھتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں دل میں آپ سے شکوہ کرتی اور ہر بار اپنے اندر نفرت کا احساس ابلتا محسوس ہوتا کہ میری ان تکالیف کا سرا آپ کی ذات سے جڑا تھا۔ آپ کو ٹھیک سے دیکھا تھا نہ ہی کبھی بات ہوئی تھی، لیکن قدسیہ بوا ہی اکثر آپ کے متعلق بتاتی تھی۔ میرے ذہن کے پردوں پہ ابھرتا خاکہ آپ کی خاصیت اور ان کی باتوں سے الگ تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو تنہائی میں وہ خود سے کیا کرتی تھی۔ مجھ سے نفرت مت کرنا صلہ، میں خود محبت کے لیے ترس رہا ہوں۔ بے بسی التجا بن کر زباں پہ آ گئی تھی۔ تبریز نے اس کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگاتے کہا، جس دن آپ نے پہلی بار میرے زخموں پر مرہم رکھا تھا میں ماضی کی ہر تکلیف بھول گئی۔ دل نے سوچا آپ کا ساتھ ہو تو اس جہنم میں 100 بار جلنا قبول ہے۔ صلہ کے لیے وہ چند دن ہی پوری زندگی سے بڑھ کر تھے۔ لاکھ کوشش کے باوجود دل اس کی طرف مائل تھا اور ساتھ ہی یہ خوف بھی کہ جانے کب وہ راستہ بدل لے۔ رانیہ سے شادی کی تلوار تو اسی رات سے سر پر لٹک رہی تھی۔ اول تو میرے ہوتے ہوئے ایسی نوبت نہیں آئے گی، اگر تکلیف کا کوئی پل آیا بھی تو دونوں ساتھ مل کر اسے گزاریں گے۔ مجھ پہ یقین رکھنا صلہ، دل یہ کہتا ہے آپ پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں۔ تبریز نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ گھر میں نے رانیہ کو دے دیا ہے، ہم شہر چلے جائیں گے بابا کے ساتھ، وہاں ان کا بہتر علاج ہو سکتا ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ صلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی ہر پریشانی میری پریشانی ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ تبریز نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ صلہ کو لگا جیسے صدیوں کی تھکن اس کے ایک پل میں رخصت ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔